नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। पारा नंबर 30 सूरत जिलजाल से शुरू करेंगे। 4 सूरतों का ये जोड़ा है। तो 4 सूरतों के छोटे ग्रुप में ये 5वां जोड़ा आ रहा है और आखिरी जोड़ा आ रहा है। इसमें सूरत जिलजाल, सूरत आदिया और सूरत कारिया और सूरत अत-तकासुर आएंगी। इनके मानी और मफ़हूम जो है और इनका जो मरकजी मज़मून है वो क़यामत की खबर और उससे खबरदार करना है। ये 4 सूरतें पहली और जो कारिया है इनके दरमियान बहुत ज्यादा मुनासबत पाई जाती है कि आप देखेंगे कि वह फी ईशत राजिया आएगा व उम्मु हाविया। तो दूसरी और चौथी सूरत जो होंगी उसमें इसमें इंसानी नफ्सियात के जो अहम पहलू हैं उनके ऊपर जिक्र किया जाएगा कि इंसान बड़ा नाशुक्रा है और अल्लाह ताला उसमें घोड़ों की जो टापे हैं उनकी कसम अल्लाह ताला गवाह के तौर पर लाएंगे कि जानवरों में वफादारी का जज्बा ज्यादा है और उनके हवाले से इंसानों को मलामत की गई होगी। तो उसमें कहा गया होगा इन्नहु लिरब्बिही लकनूद कि इंसान अपने रब का बहुत ही नाशुक्रा है। और तकासुर में कसरत की तलब होगी, मालो इसबाब की तलब में, यानी इंसानियत जो है भाग दौड़ रही है और आखिरत की कब्र की किसी को भी फिक्र नहीं होती कि अचानक इंसान के ऊपर वो वक्त आ जाता है जो कि सूरत फजर में आया था यौम यतज़क्करुल इंसानु व अन्नहु लहु ज़िक्रा। फिर आदियात और तकासुर में ज्यादा मुनासबत है। पहली सूरा और आखिरी सूरा ये 4 सूरतों का जो जोड़ा है अल जिलजाल और तकासुर हुज्म के लिहाज से दोनों बराबर हैं। दोनों में 8-8 आयात हैं। दोनों सूरतें छोटी हैं और दोनों के जो खुसूसी जो फजाइल है वो भी कुछ अहादीस से मिलते हैं। जिस तरह सूरत इखलास का कि 1/3 कुरान है क्योंकि तौहीद पर ये कामिल सूरत है। इसी तरह अल ज़िलज़ाल के बारे में भी 2 कौल आते हैं कि एक जगह आता है निसफ कुरान है, एक जगह आता है कि 1/4 ऑफ ये कुरान है। और तकासुर का भी आता है इब्न उमर बैकी की रिवायत में कि अगर तुम्हारे लिए मुमकिन हो तो 1000 आयात रात को पढ़ो, तो वरना ये सूरत पढ़ लिया करो। वल्लाहु आलम इनकी अटेंटिसी कितनी ज्यादा है। तो ऐसा है कि इस इन सूरतों के ऊपर मुराकबा करें, तदब्बर करें, गौर व फिक्र करें। यानी ये पढ़ना जो है ना, ये ऐसे नहीं है कि आप इशा की नमाज में या आप किसी भी नफल नमाज में खड़े होकर आपको जुबानी याद है आप पढ़ लेंगे, नहीं, इनके ऊपर गौर व फिक्र करना है और इनसे रहनुमाई हासिल करनी है। सवाब तो हर हरफ के ऊपर 10 नेकियां आपको मिल जाती हैं। इमाम शाफी जो है सूरतुल असर को पूरा जैसे को कुरान बोलते हैं। तकासुर तो तकासुर पढ़कर इंसान खबरदार हो जाए कि मैं वो तो नहीं हूं जो इस सूरत में जिसकी नक्शाकशी की गई है। फिर अल जिलजाल में उखरिजतिल अर्दु अस्काला, इसे आप देखेंगे, मैं आप करती हूँ। इजा जब, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इजा जब जुलजिलाती हला दी जाएगी, अल अर्दु जमीन, जिलजालहा हला दिया जाना, व अखरजत और निकाल लेगी, अल अर्दु जमीन, अस्कालहा बोझ अपने, वकाला और कहेगा, अल इंसानु इंसान, माँ क्या है, लहा इसे। तो आप इधर देखेंगे कि इसमें अल्लाह ताला जो बात कर रहे हैं अगली सूरत, जब सूरत आएगी आदियात व इज़ल क़बूर बौसिरात, तो एक में मचऊल और एक में मारूफ जो है आप देखेंगे कि सीगे इस्तेमाल किए जाएंगे। आदियात में होगा उससे लमाफि सुदूर और इसमें आया था वाखरजतिल अर्दु अस्काला। तो यानी इंसान जो अमाल करता है उसके 2 पहलू होते हैं, एक बातनी होता है और एक ज़ाहिरी होता है। तो जिसकी बुनियाद होती है नमल अमाल बिन्नियात, के नियतों का अमलों का दारोमदार जो है इंसान की नीयत और इरादे के एतबार से होता है। तो अब हो सकता है ना कि तमाम इंसान जो है नेक अमाल कर रहे हैं, ढेरों नेकियां लेकर आएंगे, लेकिन कुछ लोगों के जो अमाल होंगे वो जीरो से
ضرب کھا کر زیرو ہو جائیں گے۔ تو قرآن میں 3 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے سورۃ نور میں کہ وہ لوگ اپنے اعمال دیکھیں گے کہ دوڑ کے قیامت کے دن اپنی نیکیوں کی طرف لپکیں گے، لیکن وہ زیرو سے ضرب دے کے زیرو ہو گئی ہوں گی، کیونکہ انہوں نے وہ نیکیاں شہرت کے لیے، رہاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے کی ہوں گی۔ ان کی جو ارادے تھے، ان کی جو نیتیں تھیں وہ خالص نہیں تھی۔ سورۃ ابراہیم میں بھی آیا ہے کہ جو حقیقی ایمان سے محروم ہوں گے ان کے اعمال جو ہے راہ کے ڈیر کی طرح تیز ہوا آئے گی اور ان کو بکھیر کر رکھ دے گی اور سب کچھ اڑ جائے گا، اور وہ لوگ اپنے اعمال کے لیے آگے جائیں گے لیکن وہاں ان کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ اسی طرح آیا ہے ایک اور جگہ کہ قرآن میں وہ سورۃ نور میں آیا ہے کہ اگر حقیقی ایمان نہیں ہوگا تو ان کے اعمال ایسے ہوں گے جیسے ڈیزرٹ میں جاتے ہیں نا تو سراب نظر آتا ہے، پیاسا اس کے پاس جاتا ہے کہ یہ پانی ہے لیکن وہ ریت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی یہ لوگ اپنی نیکیاں دیکھ کر بھاگیں گے لیکن وہ ایک مراج سراب جو ہوتا ہے اس کی طرح ہوگا، وہاں انہیں کچھ بھی وہاں کچھ نہیں پائیں گے، ہاں وہاں اللہ کو پائیں گے۔ تو یہی بات سورۃ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے ابام منصورہ کہی ہے کہ اعمال دکھائے جائیں گے۔ تو اس میں اب ہمارے دیکھیں جو بھی ہم اعمال کرتے ہیں اس میں ہمارے ارادے بھی ہوتے ہیں کہ ہم کس ارادے سے کر رہے ہوتے ہیں، اور کئی بار نا لوگ نا اپنا کام اتنا پھیلا لیتے ہیں، دین کا ہی کام نا، کہ وہ کہتے ہیں ہمارے اتنے ادارے ہیں، ہمارے اتنے اسٹوڈنٹس اکٹھے ہو گئے ہیں، اور ہماری تو یہ جو بھی ایسوسیشن ہے، انسٹیٹیوٹ ہے یا جو بھی ہے، ہماری تو اتنی پھیل گئی ہے، ہماری کلاس میں تو اتنے لوگ آتے ہیں، ہمارے تو اتنے شاگرد ہیں۔ تو اصل میں ان کو بظاہر اپنے کارنامے نظر آتے ہیں، وہ اعمال ظاہر کے اعتبار سے تھے، حقیقت کے اعتبار سے وہ شہرت کے لیے تھے، وہ ریاکاری کے لیے تھے، وہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے نیکیاں تھی، تو وہ زیرو سے ضرب دے دی جائے گی۔ تو ایک ٹھوکر سے نا، کہتے ہیں نا ایک غبارہ ہوتا ہے بالون، اس میں ہوا بھری ہوتی ہے، تو ایک ہلکی سی سوئی اس میں چبو دیں تو کیا ہوتا ہے، ساری ہوا نکل جاتی، تو غبارہ جو اوپر کو اٹھاتا ہے آگے دھڑم سے نیچے گر جاتا ہے۔ تو الزلزال العادیات میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ 2 طرح کے اعمال کا ذکر کرے گا۔ سورۃ زلزال میں، اس سورہ میں جو ظاہری پہلو ہے ہمارے اعمال کا وہ آپ کو نظر آئے گا، لیکن باطنی پہلو جو ہے وہ سورۃ عادیات میں ہم دیکھیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آل گلیمرس آر ناٹ گڈ، یعنی جو بھی نیکیاں انسان کر رہا ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ نیکیاں وہاں ان کا وزن ہوگا، تولی جائیں گی، ان کو اس کا حساب ملے گا۔ ما حصل فی صدور سورۃ عادیات میں آئے گا، تو دیکھا جائے گا کہ اس کے اصل عزائم کیا تھے، اس کے ارادے کیا تھے، اس کی نیت کیا تھی، اس کی نیت خالص تھی یا نہیں تھی، یہ ساری چیزیں اس میں کاؤنٹ کی جائیں گی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ پہلی 3 صورتوں میں ایک اور مضمون جو ہے وہ انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اور چوتھی صورت کا معاملہ الگ ہوگا۔ اب ایسا ہے کہ ظاہری اور باطنی نیکیوں کے پہلو کا جو نتیجہ نکلے گا وہ سورۃ القاریہ میں دکھایا جائے گا۔ اور اعمال کا وزن کیا جائے گا، اما من خفت موازینہ، کہ جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا، ام ہاویہ و مادرا کا ما یا نار الحامیہ، و اما من ثقلت موازینہ وہو فی عیشۃ راضیہ۔ تو یعنی نتیجے کا اعلان ہوگا اس دن القاریہ میں، آپ دیکھیں گے کہ جو رزلٹ ہیں وہ اس دن آؤٹ ہوگا، اور 2 طرح کے جو اعمال ہیں وہ اس دن نظر آئیں گے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ عیشت الراضیہ میں ہوں گے، اور کچھ ہوں گے وہ ام حاویہ نار حامیہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت والوں میں سے کر دے۔ تو سورۃ زلزال جو ہے یہ مفعول مطلق زلزال آیا ہے، اس میں مراد ہوتی ہے کہ جو کام کیا گیا ہو، یعنی وہ کام اس طرح ہوا ہے جیسا کہ اس کا حق تھا، وہ کام ہو گیا ہے۔ تو قیامت کے دن زمین جو ہے وہ ہلا دی جائے گی، اور اس طرح ہلا دی جائے گی اور اس طرح ہلے گی جیسے کہ اس کا حق ہے۔ زلزالہا، ہا کی ضمیر جو ہے وہ اس زمین کی طرف ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں زلزلے آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ پوری زمین پر بیک وقت وہ زلزلے نہیں آتے، بلکہ وہ
کسی خاص علاقے میں آتے ہیں، کسی خاص ملک میں آتے ہیں یا کسی خاص شہر میں آتے ہیں۔ اس سورہ میں جو بتایا گیا ہے وہ پوری زمین کے اوپر زلزلے ہوں گے، پوری زمین جو ہے وہ جھنجھوڑ دی جائے گی۔ تمام جو آیات ہیں آپ دیکھیں گے ہا کی ضمیر پر ختم ہو رہی ہیں، اور اب اس سوچنا یہ کہ یہ کون سا زلزلہ ہوگا۔ نفخے بھی تو 3 طرح کے پھونکے جائیں گے نا۔ ایک نفخہ سور جو اول ہوگا، یہ زلزلہ تو ساعہ ہے، اسے ہم قیامت بھی کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھا جائے تو زلزلہ تو ساعہ الگ ہے، قیامہ الگ ہے۔ پہلے نفخہ جو ہوگا اس پر دنیا فنا ہو جائے گی، سب کے اوپر موت طاری ہو جائے گی۔ اور سورۃ القاریہ جو ہے یہ پہلا مرحلہ اس کا ہوگا، جو سورۃ القاریہ میں آیا ہے، وہ پہلی بار جو سور پھونکا جائے گا اس کا ذکر سورۃ القاریہ میں آیا ہے۔ پھر عمومی موت ہو جائے گی، اور سائقہ جو ہوگا دوسرا اس کا نفخہ ہوگا، دوسرا سور جو پھونکا جائے گا، وہ جو لوگ پہلے نفخے کے ساتھ ختم ہو کے اپنے اپنی قبروں پہ چلے گئے وہ سارے یعنی اٹھیں گے۔ تو اس کے بعد باسا بعد الموت ہوگا، لوگ کھڑے ہوں گے، یہ قیامت ہے۔ ہم تو پہلے نفخے کو بھی کہتے ہیں نا کہ یہ قیامت ہے، اصل میں قیامت جو ہے یہ والی قیامت ہوگی۔ اور اس کے پہلے مرحلے پر تباہی ہے، اور جو دوسرا پہلا مرحلہ جو ہے وہ ساعہ ہے۔ اس کا سورۃ حج کے شروع کی آیات میں اس کا ذکر ہوا ہے، ابتدائی آیات جو ہے سورۃ حج کی، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں کے اندر اس وقت شعور ہوگا۔ دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پلانے والے بچوں کو بھول جائیں گی، اور جو حمل والیاں ہیں پریگننٹ عورتیں وہ اپنے حمل رکھ دیں گی، اور جو لوگ ہوں گے ان پر ایک نشے کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ یہ زلزلہ تو ساعہ ہے، یعنی جو پہلا زلزلہ، پہلا سور جو پھونکا جائے گا۔ سورۃ زلزال میں جو ذکر ہو رہا ہے یہ زلزلۃ القیامہ ہے۔ پہلے مرحلے پر سب فنا ہو کر مٹی میں مل گئے۔ اب کتنا ٹائم گزرا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس میں کتنا ٹائم گزر چکا ہے۔ تو جب دوسرا زلزلہ آئے گا تو اس زلزلے میں سب جو ہیں قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو اس میں یہ کہا گیا کہ زمین کو نہ ہلا دلا دیا جائے گا، زمین کو جھاڑا جائے گا۔ جیسے ایک کارپٹ یا کوئی رگ ہوتا ہے نا، تو اس کو جھاڑ کر اس کے اندر سے مٹی دھول نکالی جاتی ہے۔ تو یہ یعنی نفخہ ثانی دوسرا نفخہ ہوگا، اور اس نفخے میں ساری زمین جو ہے ہلا جلا دی جائے گی، اور زمین کے اندر جو کچھ ہوگا وہ باہر نکل آئے گا۔ تو وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین جو ہے نا اپنے بوجھ جو ہے باہر نکال دے گی۔ زمین کے اوپر سب سے بڑے بوجھ جو ہے نا، جن کو اللہ تعالیٰ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو سب سے پہلے تو یہ 2 بوجھ ہے جن کا سورۃ الرحمن میں ذکر آیا ہے، یو الثقلان کے نام سے آیا ہے۔ پھر تمام حیوانات، انسان، جنات سب جو ہے نا یعنی زمین جو ہے ان کو اپنے اندر سے باہر نکال دے گی۔ تو زمین کے اوپر کہتے ہیں 3 قسم کے بوجھ ہیں، یہ زمین باہر نکال دے گی۔ پہلے نمبر 1 پہ زمین کی معدنیات، اس کے جواہرات، جو خزانے اس کے اندر دفن ہیں۔ اس طرح ہی جو گیس ہو گیا، تیل ہو گیا، پیٹرول، یہ ساری چیزیں، کیونکہ اسی کے لیے آج لڑائی ہو رہی ہے۔ اور اتفاق سے دیکھیں جو یوکرین کے اوپر ہو رہے ہیں حملے، اس کے نتیجے میں جو گیس پیٹرول کی پرائس اوپر جا رہی ہے، اور ہر چیز آپ سٹور میں جا رہے ہیں تو ہر چیزیں آپ کو مہنگی نظر آ رہی ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب قیامت کے دن یہ ساری معدنیات، سارے خزانے زمین باہر نکال دے گی، تو انسان نا ان کے لیے مارا مارا پھرتا ہے۔ تو اس دن نا انسان کہے گا کہ اس کے لیے میں لڑائی جھگڑے کرتا تھا، اور ایک ملک دوسرے ملک کے لیے اس لیے تو جنگ و جدال کرتے ہیں نا۔ تو زمین قیامت کے دن یہ سارے خزانے اپنے باہر رکھ دے گی۔ تو اس دن پھر انسان کو اس سے کچھ غرض نہیں ہوگی، کیونکہ انسان کو تو اس دن اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ نمبر 2، دفن شدہ مردوں کے بوجھ، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان زمین کے اندر دفن ہو چکے ہیں،
اور ان میں سے تو اکثر آپ کو پتہ ہے مٹی میں مل کے مٹی باندھ چکے ہوں گے. زمین ان کے تمام اجزاء کو باہر نکال پھینکے گی. یہی اجزاء اللہ تعالیٰ کے حکم سے مل جائیں گے اور پھر ہر انسان کو جسم عطا کیا جائے گا. تیسرا مطلب اس میں ہے زمین کے وہ اجزاء جن پر کسی انسان نے کوئی اچھا یا برا کام دیا ہوگا، جسے عام زبان میں موقع کی شہادت یا قرینہ کی شہادت بولتے ہیں. تو زمین کے یہ حصے اللہ کی عدالت میں مجرموں کے خلاف گواہی کے لیے پیش کیے جائیں گے اور وہ شہادت دیں گے. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنا یعنی دن وہ سخت ہوگا کہ اس دن یہ ساری چیزیں باہر نکل آئیں گی. اور مفسرین کے یہ الگ الگ اقوال ہیں. اور جنات جو ہیں وہ بگ بینگ تھیوری جب ہوئی تھی تو آگ کی لپٹ سے زمین کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی تخلیق کی تھی. تو یہ دو بوئی زمین کے بڑے بڑے تو یہ ہو گئے. تو اس میں اب کیا ہوگا، وقال الانسان مالہا، تو انسان نا حیران ہوگا کہ یہ اس زمین کو آج کیا ہو گیا ہے نا. تو اگر انسان سے مراد عام انسان لیا جائے تو بھی درست ہے. اب ایسا ہے کہ یہ کیونکہ دوسرا نفخہ ہوگا نا کہ انسان قبروں سے اٹھیں گے، تو یہ بالکل وہی عالم ہوگا جب انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے یا کوئی اتفاقی حادثہ آ جاتا ہے. تو جب ہوش میں آتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ اجنبی سا ہوتا ہے. جب آپ کبھی بہت گہری نیند سے اٹھتے ہیں نا تو آپ عصر کا وقت ہوتا ہے، دن کے وقت آپ سوئے ہوتے ہیں، تو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آئے میری تو فجر رہے گی. آپ سوچ رہے ہوتے ہیں میں رات کی سوئی ہوئی تھی اب اٹھی. انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچ نہیں پاتا کہ یہ ٹائم کون سا ہے نا، کیا ہے دن کیا ہے. تو یہ والا معاملہ اس دن ہوگا نا. تو جب پھر ذرا ہوش ٹھکانے آ جائیں گے تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ تو میدان محشر کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اور اگر انسان سے مراد ایسا انسان لیا جائے جو آخرت کا منکر تھا تو وہ دیوانگی اور حیرانگی کے عالم میں پوچھے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کی جو ہے حیرانی ہے نا وہ حسرت میں، نا امیدی میں بدل جائے گی. اسے یقین ہو جائے گا اور پھر اسے وہ ساری باتیں یاد آ جائیں گی کہ جو قرآن کی باتیں یا جو درسوں میں یا جمعہ کے خطبوں میں سنا کرتے تھا تو جس کا یہ انکار کرتا تھا تو وہ کہے گا کہ ہاں یہ واقعی آج یہ پورا ہو رہا ہے. پھر اس دن اور کیا ہوگا، یوم ایزن، اس دن تحدثو، وہ بیان کرے گی. جو مونس کا صیغہ آیا ہے زمین، زمین عربی میں مونس ہے. اخبارہ، خبریں اپنی. تو قیامت کے دن زمین کی گواہی ہوگی. اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو صحابہ کرام سے پوچھا جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتا ہے. تو آپ نے فرمایا اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر بندے اور بندی پر گواہی دے گی کہ اس نے میری پشت پر کیا کچھ کام کیے. وہ کہے گی کہ اس نے فلاں دن یہ کام کیے. یہی اس کی خبریں ہوں گی. یہ ترمذی کی حدیث تھی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو آیا نا وقال الانسان مالا، جو آیت نمبر 3 میں آیا ہے، سورہ یاسین میں بھی آتا ہے من بعثنا من مرقدنا، کہ قیامت کے دن اپنی پرانی بوسیدہ قبروں سے نکلیں گے تو کہیں گے کہ آئے ہمیں یہ ہمارے مرقد کے دن آرام گاہ کو، ہماری یعنی آرام گاہ سے ہم کو کس نے اٹھا دیا. اس پہ بھی علماء کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب بھی ہے، وہاں بھی انسان کو اتنی اچھی حالت میں نہیں ہوگا، لیکن نیک لوگوں کی قبریں جو ہیں وہ تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہوں گی. تو قیامت کا دن اتنا ہولناک ہیبتناک ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں کس نے ان ہماری آرام گاہوں سے اٹھا دیا. تو کیونکہ انسان اس کے اوپر یقین نہیں رکھتا تھا، پھر زمین اپنی خبریں، اپنے حالات، جو کچھ زمین کے اوپر ہوا کرتا تھا، اپنے سارے اثرات جو ہے نا وہ زمین جو ہے بتا دے گی. زمین اپنے زبان حال سے بیان کرے گی. جیسے کوئی مصور کوئی تصویر بناتا ہے نا تو اس کی تصویر بتا رہی ہوتی ہے کہ مصور میں اس نے کیا کیا چیزیں اس تصویر میں بتائی ہیں. اسی طرح اگر کوئی فرنیچر بناتا ہے تو فرنیچر کا جو ماہر ہوتا ہے اس کی فرنیچر میں آپ اس کی جو ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کی آپ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کتنا ماہر کتنا کاریگر تھا. زمین بولے گی، اپنے احوال بیان کرے گی. انسان کی اپنی کھالیں اس دن اس کے خلاف گواہیاں دیں گی. جس طرح ہاتھ پاؤں بولیں گے زمین بھی بتائے گی. قیامت کے دن سب جو ہیں انفرادی طور پر آئیں گے، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ اور سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آج تم اکیلے اکیلے آ گئے ہو، بالکل اس طرح جس طرح دنیا میں انسان پیدا ہو کر آتا ہے.
تو پھر ماحول سے جو مواقع ملتے ہیں اس انسان کا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ محاسبہ کرے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کہ انسان ایک تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ دیکھے گا کس ماحول میں تھا. اگر برے ماحول میں تھا اچھے اعمال کر رہا تھا اس کا ریوارڈ پائے گا. لیکن ایک بندہ اس کے آس پاس نیکیاں ہی نیکیاں تھی بڑے نیک ماحول میں تھا اس کے باوجود وہ برے کام کرتا رہا تو پھر وہ اس کی زیادہ پوچھ ہوگی. تو اب اس میں آیا نا کہ اس میں دیکھتے ہیں بے انا کیونکہ ربا کا آپ کے رب نے اوہا وہی کی لہا اسے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے باقی چیزوں کو الہام کیا بولنے کی دی الرحمن علم القرآن علم البیان کہ بولنے کی اللہ تعالیٰ نے علم دیا بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ زمین کو بھی دے دے گا. تو زمین جو ہے وہ اپنی جو خبریں ہوں گی اپنا سب کچھ بتائے گی. کہتے ہیں قدیم زمانے کے انسان تو شاید زمین کی اس طرح خبریں بیان کرنے پر حیران ہو گئے مگر آج کے انسان کا تو اس دنیا میں یہ اپنے سب کچھ دیکھ رہا ہے جو بھی ویڈیوز فلم ایجاد ہو رہی ہیں. اور آج کل جو دنیا جو ہے نا یہ گلوبل ورلڈ بن چکی ہے. دنیا کے ایک کنارے پر کچھ چیز بنتی ہے تو دوسرے کنارے پر آن لائن وہ سیل ہو رہی ہوتی ہے اور ایک خبر کس طرح وہ آگ کی طرح پھیل جاتی ہے. تو بالکل ہمارے لیے تو اس کو سمجھنا بہت آسان ہے لیکن آپ صحابہ کرام رسول اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ چلے جائیں ان کا ایمان ان آیات پر آیا تو آپ ان کے ایمان کو آپ دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے اس کے اوپر ایمان لائے تھے. انسان کے عذاب بھی گواہی دیں گے اور دنیا میں تو آپ کو پتہ ہے کہ گواہیاں خریدی جاتی ہیں پیشی ہوتی ہے. تو جو مجرم ہوتا ہے وہ باہر ہوتا ہے جو ملزم ہوتا ہے جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہوتا ہے اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا نہیں ہوگا. یوم اذن اس دن یسترو لوٹیں گے الناس لوگ اشتاتن الگ الگ ہو کر لیجرو تاکہ وہ دکھائے جائیں اعمالہم اعمال اپنے. تو لوگوں کے نا اپنے اپنے گروپ ہو جائیں گی. جیسے یہاں پر دکھلانے کا ذکر ہے سزا اور جزا کا یہاں پر ذکر نہیں آیا ہے. بہت کسی کے پاس بہت زیادہ برائیاں ہوں گی کسی کے پاس نیکیاں ہوں گی جو بھی کیا ہوگا وہ اس کو دکھایا جائے گا پھر ان میں بیلنس کیا جائے گا. ہو سکتا ہے نیکیاں زیادہ ہوں بدیاں کم ہو سکتا ہے سب موجود ہو تو وہاں پر ڈیبٹ اور کریڈٹ یعنی ہوگا. جس طرح سورۃ الکہف میں آتا ہے لا یغادر لا صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها کہ لوگ چیخ اٹھیں گے نا ووجدوا ما عملوا حاضرا کہ آئے اس عمل نامے نے نہ تو کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ بڑی چیز چھوڑی. وہ ہر جو بھی انہوں نے عمل کیا ہوگا نا اس کو وہاں پر حاضر پائیں گے. فمن تو جو کوئی یعمل عمل کرے گا مسکالا وزن برابر ذراتن ذرے کے خیرن بھلائی کے یراہو وہ دیکھ لے گا اس کو. تو جو انسان عمل کرے گا تو اس میں ذرا آیا ہے زار آرا کہ یعنی ذرا کے وزن جو بھی نیکی ہوگی اس سے مراد چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہے. تو چونٹیوں کے جو بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے بالکل ان کو ذرا بولتے ہیں یعنی حقیر چیزوں کے لیے قرآن نے کتمیر کا لفظ بھی استعمال کیا ہے فتیلہ کا بھی کیا ہے قتیلہ کا بھی کیا ہے. تو کھجور کی جلی کے اوپر جو ایک وہ دھاگا سا ہوتا ہے ایک جو ریشہ سا ہوتا ہے کوئی ایک سوراخ ہوتا ہے اللہ نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے ہیں قرآن میں. تو اللہ تعالیٰ ادھر ذرا کے ہم وزن نیکی جو انسان نے کی ہوگی وہ بھی وہاں پر موجود پائے گا یعنی چھوٹی سی چھوٹی بالکل باریک چھوٹی نیکی. تو اب ایسا ہے کہ انسان اب اس نیکی کو کیسے دیکھے گا یا تو نیکڈ آئی سے ہم وہ نیکی دیکھ نہیں سکتے ہیں. تو سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وَبَصَرُ يَوْمَ كَالْحَدِيدِ کہ آج کے دن تمہاری یہ نگاہ جو ہے لوہے کی طرح یعنی جیسے فولاد سٹیل تیز ہوتی اس طرح تیز ہو گئی ہے. تو لگتا ہے کہ ہماری آنکھیں جو ہیں اس میں کوئی کمپیوٹر رکھ دیے جائیں گے کوئی دوربین کی طرح مائکروسکوپ فٹ ہو جائے گا کہ ہر شے بیوقت وقت ہمیں سامنے نظر آئے گی. تو کئی تو اعمال ایسے ہوں گے جو حبطت اعمال ہوں گے جن میں خلوص نہیں ہوگا جن میں یعنی نیت اچھی نہیں تھی جو شرک پر کیے جو ریاکاری کے لیے کیے تو وہاں پر نا مائنس اور پلس بھی
अमाल होंगे। क्रेडिट डेबिट भी होगा, माइनस और प्लस भी वहां पर होंगे। वमन और जो कोई यामल अमल करेगा मिसकाला वजन बराबर जर्रतिन जर्रा के शर्रन बुराई के यरा वो देख लेगा उसे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह नेक अमाल छोटे से छोटे जरे के बराबर होंगे, इसी तरह छोटी सी छोटी अगर इंसान ने बुराई की होगी, बदी की होगी, तो वो भी वहां पर मौजूद होगी। इससे आपको क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला अदल करने वाला है। जहाँ छोटी नेकी का बदला है तो वहां छोटी बुराई का भी बदला वहां मिलेगा। तो इसमें वो लोग जो नेकियां, छोटी सी छोटी नेकी को भी अपने हाथ से जाने नहीं देते, बड़ी बड़ी नेकियां भी करते हैं, और उन्हीं के आसपास लोग जो हैं गुनाहों में मुलव्वस होते हैं और मनचाही जिंदगी गुजार रहे होते हैं, तो अक्सर इंसान सोचता है ना कि वो तो ये कर रहे हैं और मैं ये कर रहा हूँ। तो उनके लिए इसमें बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से उम्मीद है, और अल्लाह ताला यानी उनकी छोटी छोटी जो नेकी उसका बदला अल्लाह ताला के यहाँ पाएंगे। वसोफा जो हासिबु असाबन यसीरा, वसोफा असाबन यसीरा, तो अल्लाह ताला जो है आसान, जो है असाब आसान हमसे ले। तो इसमें हमें ना याद से ये पता चला कि इंसान जो है उस दिन क़यामत के दिन अलग अलग जुदा हो जाएंगे, और हर बंदे के अपने अपने जो जुर्म होंगे ना, जिस तरह शराबियों का अलग टोला बन जाएगा, ज़ानियों का अलग ग्रुप होगा, चोरों डाकुओं का अलग ग्रुप होगा, तो वहां पर अपने गुनाहों के हिसाब से ग्रुप बन जाएंगे। फिर यहाँ सिर्फ अमाल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यानी सब किस्म के लोगों को इनके अमाल दिखाए जाएंगे, और इनकी सूरत वही होगी जो इसमें बयान की जाएगी। इससे ये भी पता चलता है कि जैसे कोई ना बहुत बड़ी स्क्रीन चलेगी और उसमें जैसे फिल्में दिखाई जाती हैं, और जो हर शख्स का अमालनामा पेश किया जाएगा, उससे ही पता चलता है। अब देखें, हमारे लिए इस बात को समझना बहुत आसान है। हम कंप्यूटर पे फाइल बनाते हैं, उस फाइल में हम ये उस फाइल को नाम दे देते हैं, उस फाइल में वो चीजें सारी इकट्ठी करते रहते हैं, फिर उसको खोलते हैं तो हम क्लिक करते हैं तो खुलती जाती हैं। तो लगता है ऐसे ही कोई बहुत बड़ा कंप्यूटर होगा, और हर इंसान की जो फाइल है वहां पर होंगी, और वो फाइल्स खुलती जाएंगी, और हर शख्स का मालनामे जो है सामने आते जाएंगे। तो अल्लाह ताला के लिए कुछ भी मुमकिन है, अल्लाह ताला कर सकता है। अल्लाह ताला में नेक अमाल की करने की तौफीक अता फरमाए। सूरतुल आदियात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल आदियाती, कसम है धुलने वालों की, दबहन हाँफते हुए। फल मूरियाती, फिर चंगारियां निकालने वालों की, कदहम सुम मारकर। वल मुगीराते, फिर हमला करने वालों की, सुबह सुबह सवेरे। फअसरना, फिर वो उड़ाते हैं, बिही साथ इसके, नकअन गुबार को। फफसतना, फिर वो दरमियान में घुस जाते हैं, बिही साथ इसके, जमआ जमात में। तो यहाँ तक अल्लाह ताला ने ये गवाहियों के तौर पर अल्लाह ताला ने कस्में खाई हैं घोड़ों की। तो हम देखते हैं कि कुरान की जो 5 सूरतें हैं इस असलूब से शुरू हुई हैं, जिस तरह ये वल आदियात शुरू हुई है। सूरत साफात शुरू हुई है वस्साफात सफ़ा। सूरत जारियात शुरू हुई है वज़ारियात ज़रवा। सूरत मुरसलात इसी तरह शुरू हुई है वल मुरसलात उर्फा। सूरत नाजियात इस तरह शुरू हुई थी वन नाजियात गरका। और फिर ये सूरत वल आदियात दबहा। तो इन 5 ऐसा है कि ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसमें मुराद क्या है इन सूरतों से। तो अल्लाह ताला ने इधर जो कस्में खाई हैं, कहीं फरिश्तों की कस्में खाई हैं, किधर अल्लाह ताला ने हवाओं की कस्में खाई हैं। और इस सूरह का मफ़हूम बहुत वाज़िह है। कुछ ने कहा है कि अल्लाह ताला ने इधर ऊँटों की कस्में खाई हैं, लेकिन उलमा की अक्सरियत कहती है कि इधर यहाँ मुराद घोड़े हैं। कुछ ने कहा कि ये मुजाहिदीन के घोड़े हैं, फिर अक्सरियत की राय है कि ये आम घोड़े ही मुराद हैं, चूँकि अरब की ज़िंदगी जो थी वो कबायली ज़िंदगी थी। ये डाके डालते थे, लड़ाइयाँ करते थे, गारतगिरी करते थे। वो हमला जो है सुबह सवेरे किया करते थे। तो सुबह क्योंकि ठंड होती है, वहाँ की गर्मी आप देख लें, तो और वो टाइम ऐसा होता है कि हर कोई गहरी नींद सो रहा होता था। तो वहां जाकर ये ना, ये खुद तो नहीं सोते थे,
تو اپنے گھوڑوں کو لے کر وہاں نکلتے تھے، تو وہاں وہ قبائلی زندگی میں ان کے گھروں میں گھس کر ان کے اوپر حملہ کرتے تھے، اور یہ وہ گھوڑے استعمال کرتے تھے۔ اونٹ کی رفتار بھی تیز ہے، لیکن یہ کہ یہ گھوڑے جو تھے یہ چھاپا مار جو لوٹ مار کے لیے جب جاتے تھے تو قتل و غارت کے لیے یہ گھوڑے استعمال کرتے تھے کہ پھر وہاں سے یہ بھاگیں تو کوئی پیچھا کرنے والا نہ ہو، کیونکہ قبائلی زندگی میں کوئی دوسرا قبیلہ ان کا حلیف ہوتا تھا، تو یہ اس لیے دبحہ کا لفظ آیا ہے۔ تو کیونکہ اگر کسی کو معلوم ہو جاتا کہ فلاں فلاں قبیلے پر حملہ ہو رہا ہے، تو سیرت النبی میں آپ دیکھ لیں لفظ آیا ہے کہ وہاں بلند آواز میں نا یہ کہتے تھے یہ آیا نا فالمغیرات صبح، پھر حملہ کرنے والوں کی صبح سویرے، تو وہ یا صبحا کے لفظ بولتے تھے یا ہائے صبحا کہتے تھے، اور ایک پہاڑ پر چڑھ جاتے تھے، اپنی ٹی شرٹ یا اوپر اپنے آپ کو اوپر والے حصے سے ننگا بھی کر دیتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں لاؤڈ سپیکر تو ہوا نہیں کرتے تھے، اور آس پاس ان کے پہاڑی ہوتے تھے، تو پہاڑ اونچی جگہ ہوتی ہے اور اس پر نگاہ انسان کی ایزی کوئی چیز موو کر رہی ہو تو چلی جاتی تھی، تو وہ ایسا کرتے تھے۔ تو اب ادھر آپ دیکھیں گھوڑوں کا نقشہ کھینچا گیا ہے، والعادیات دبحا، تو جب گھوڑے جو ہے نا حملہ کرنے کے لیے تیز دوڑتے ہیں تو دبحا نتنوں سے پھنکار نکلتی ہے، ہانپتے ہوئے پھنکارتے ہوئے جب یہ گھوڑے جاتے ہیں، اور فل موریات قدحا، تو ان کی ٹاپوں سے ان کی ٹھوکروں سے، آپ کو پتہ ہے کہ گھوڑوں کے جو نیچے نیل لگی ہوتی ہے نا لوہے کی، تو وہ زمین کے اوپر جب پتھروں کے اوپر زور سے پڑتی ہیں تو ان سے چنگاریاں بھی نکلتی ہیں، تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ پھر وہ حملہ آور ہوتے ہیں، ٹوٹ پڑتے ہیں صبح کے وقت، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر وہ اڑاتے ہیں ساتھ اس کے غبار کو۔ جب لشکر دوڑتے ہیں نا تو غبار بھی ساتھ ساتھ اڑتی ہے، کوئی روڈ تو ہوتے نہیں تھے، عام ریت اور عام مٹی پہ گھوڑے چلا کرتے تھے اس زمانے میں، تو گھوڑوں کے جب پورے گروپ اس طرح تیزی سے دوڑتے تھے تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ زمین کے اوپر گرد و غبار جو تھی وہ اڑ اڑ کر نظر آتی تھی اور اپنے پیچھے نشانات بھی چھوڑتی تھی، تو فَسَتْنَ بِهِ جَمْعًا، اور پھر جب لشکر دوڑاتے ہیں تو غبار بھی ان کے ساتھ جاتی ہے، پھر تیر اور نیزوں کی بچھاڑ ہوتی ہے، جہاں انسان مارے جاتے ہیں وہاں گھوڑے بھی مارے جاتے تھے۔ یہ گھوڑے اتنے وفادار ہیں کہ اپنے مالک کے اشارے پر جان دینے والے ہیں، یہ وفاداری کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اپنے یعنی یہ گھوڑے کے خالق تو نہیں ہے، یہ گھوڑے کے صرف مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، تو ہم اپنے رب کے ساتھ کتنے آئے گا جو قسم ہے نا، جوابیہ قسم جس کو بولتے ہیں کہ کس بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، تو یہ آئے تھے انا یقیناً الانسان، انسان لربی اپنے رب کا لکنود یقیناً بڑا نا شکرہ ہے، تو کہ یہ انسان کو کہا گیا ہے کہ یہ جانور جو ہیں جن کو ان کے مالک بھوکا پیاسا رکھتے ہیں، ان کو گرم لو لگاتے ہیں، کیونکہ جب یہ ڈاکے ڈالتے ہیں تو اس سے پہلے یہ گھوڑوں کو اس کے لیے تیار کرتے تھے، ان کی ٹریننگ کیا کرتے تھے۔ عرب کے لوگوں کے پاس سوم کا لفظ نہیں تھا، روزہ کا، لیکن یہ سوم کا لفظ استعمال کرتے تھے گھوڑوں کے لیے، یہ گھوڑوں کو روزے رکھوایا کرتے تھے، ان کو بھوکا پیاسا رکھتے، اور پھر طوفان گرم ہوا چلتی تو اپنے آپ کو تو چہروں کو چادر کے اوپر لپیٹ کے نا اپنے چہرے کے اوپر چادر لپیٹ کے، لیکن گھوڑوں کے منہ باہر نکال دیتے تھے جب صحرا تھا، جب طوفان آتا تو آپ کو پتا ہے ریت کے ذرے اڑتے تھے، چہروں کو لگتے تھے، تو گھوڑوں کو وہ بھی ٹریننگ دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم تو گھوڑوں کے مالک ہو اور تمہارا خالق رازق وہ اللہ ہے، تو یہ گھوڑے اپنے مالک کے لیے جان کی قربانی دے دیتے ہیں، تم چوری ڈاکے ڈالتے ہو، عرب والوں کو کہا جا رہا ہے، لیکن تم غور کرو تم اپنے مالک، اپنے رب، اپنے اللہ کے ساتھ تم کیا کر رہے ہو، تو تمہارا کیا رویہ ہے اپنے رب کے ساتھ۔ ان گھوڑوں کو بتا کے اللہ تعالیٰ یہ جوابی قسمیہ میں اللہ پھر کہہ رہا ہے کہ انسان مال کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے، چونکہ عرب قبائل مال کی محبت کی وجہ سے ایسے ہی حملے کرتے تھے، کیونکہ وہاں کوئی چیز اگتی تو نہیں تھی، بنجر زمینیں تھے، پہاڑی علاقے تھے، تو یہ کیا کرتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اس مال کی محبت میں ایک دوسرے کے اوپر ڈاکے ڈالتے ہو، پھر جو
हाई वे और जो रास्ते शाम मुल्क की तरफ जाते थे, यमन की तरफ जाते थे, वहाँ पर भी कुछ तो आपको पता है जो ग़िफ़ार कबीला इनका तो काम ही यही होता था कि ये कारवान को लूटा करते थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिन घोड़ों की कसम खाई गई है वही लूट मार कर करने वाले घोड़े हैं। बाज़ उलमा का ख़्याल है कि इन आयात में अल्लाह ताला ने घोड़ों के नहीं बल्कि घोड़ों के जो दस्ते होते हैं, मुजाहिदीन होते हैं, उनकी कसम खाई है जो काफ़िरों के लश्कर पर जा पड़ते हैं। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि आप किसी मंज़िल पर पहुँच जाते तो सुबह का इंतज़ार करते थे। अगर बस्ती से अज़ान की आवाज़ आ जाती तो फिर हमला नहीं करते थे और अगर ना आती तो हमला कर देते थे। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात बताई गई है। फिर इससे ये भी पता चल रहा है कि घोड़े पालने का हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं आपने फरमाया घोड़ों का हाल 3 तरह है। किसी के लिए तो वो बासे सवाब हैं, किसी के लिए माफ़ी का ज़रिया और किसी के लिए अज़ाब का ज़रिया बनेंगे। सवाब तो उसके लिए जो इन्हें जिहाद की नीयत से बाँधे और अपने चरागाह में इसकी रस्सी खुली छोड़ दे, वो जहाँ जाए चरें, घास खाएँ और उसके लिए नेकियाँ ही नेकियाँ हैं। और अगर उसने रस्सी तोड़ा ली और कदम 2 कदम आगे चले गए तो इनके पाँव के निशानात, इनकी लीद जो होती है सब कुछ नेकियाँ होंगी और किसी नहर पर जाकर पानी पी लें, ख़्वाह मालिक इन्हें पानी पिलाने का इरादा ना भी रखता हो तो मालिक को उनकी नेकियाँ मिलेंगी। ऐसे घोड़े तो मालिक के लिए बासे सवाब हैं। और जिसने अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए दूसरों से सवाल से बचने के लिए घोड़ा रखा। जैसे पहले घोड़े टाँगे होते थे ना, चलाए जाते थे तो उसकी गुज़रान उन घोड़ों पर है। और वो घोड़े का हक भी अदा करता है और उसकी पुश्त पर ज़्यादा सामान नहीं लाता, तो ऐसे शख्स के लिए घोड़ा रखना माफ़ है। और जिसने घोड़ा फ़ख्र के लिए रखा, यहाँ ना अपने-अपने रेंज होते हैं, ज़मीन होती है, उसके ऊपर घोड़े भी रख लेते हैं, या मुसलमानों को सताने के लिए रखा तो उसके लिए अज़ाब है। फिर किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गधों के मुतालिक पूछा कि क्या इनका भी यही हुक्म है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनके बारे में अल्लाह ताला ने मुझ पर कोई ख़ास हुक्म नाज़िल नहीं किया मगर यही आयत जामा है जो गधों को भी शामिल करती है। तो ये ना फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। ये बुखारी की हदीस थी। तो उलमा का ख़्याल है कि अल्लाह के यहाँ मुजाहिदीन और उनके घोड़े ही ऐसी कदर मंज़िलत रखते हैं, उनकी कसम खाई जाती है। फिर यहाँ कुनूत का लफ्ज़ आया है, तो इसका लग़वी मतलब है कि जवाब कसम में अल्लाह ताला ने 3 बातें फ़रमाई हैं। कि ऐसे घोड़ों की 3 बातों पर कसम खाइए। पहली बात ये कि इंसानों की अक्सरियत अल्लाह से गाफ़िल है और ये नाशुक्र हैं। कनूद ऐसे नाशुक्रे को कहता है जो मुसीबतों और मुश्किलात का हर वक़्त ज़िक्र करता रहे। जब भी पूछा जाए, ये ना कहे अल्लाह का शुक्र है, हर वक़्त अपने गम के रोने, अपनी कमियों के रोने ही रोता रहे और अल्लाह ताला के एहसानात का ज़िक्र तक ना करे। तो वो अल्लाह का यानी एहसान नाशनास होने के अलावा हर वक़्त अल्लाह ताला की तकदीर, अपनी जो तकदीर होती है, उसकी शिकायतें ही करता रहता है। तो उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। हमारे यहाँ नमक हराम का लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो देखा जाए तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इंसान जो है, ये अपने रब का बहुत ही नाशुक्रा है। लाम ताकीदी आई है, लक़नूत फ़ऊल के वज़न पर आया है, मुबालगे का सीगा है कि बहुत ही नाशुक्रा है। अल्लाह रब भी है, खालिक भी है। सूरतुल अलक में भी हम पढ़ चुके, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ना, और फिर सूरत बकरा में या अय्युहन्नासु उ'बुदू रब्बकुमुल लज़ी, उसमें भी हमने पढ़ा। तो ए इंसान, अल्लाह ताला ने तो तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया था। तेरे मुकाबले पर ये जानवर कितने अच्छे हैं, जो थोड़ा खाते हैं और कितने दिन भूखे प्यासे रहते हैं और अपनी जानें तक तुम्हारे लिए दाँव पर लगा देते हैं। आप देखते हैं कई बार ये घोड़ों पे जब पुराने वक़्तों में तीरों से लड़ाइयाँ की जाती थी, तो जब बहुत ज़्यादा हमला हो जाता था, तो ये अपने आप को घोड़ों के पीछे छुप के भी अपने आप को बचाते थे और तीर आकर घोड़ों को लगते हैं। हदीस में आता है कि खुलूसे दिल से एक लुक़मा सदका अगर कोई करता है तो अल्लाह ताला उसको दाएँ हाथ से लेता है, हालाँकि अल्लाह ताला के दोनों हाथ दाएँ हैं। और फिर अल्लाह ताला उसकी परवरिश घोड़े के बछड़े की तरह करता है। फिर वो बड़ा होकर और पहाड़ जितना बढ़ जाता है, यानी वो इतना बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो अल्लाह ताला ने घोड़े के वो हदीस में घोड़े के बछड़े का ज़िक्र आया है। हालाँकि ऊँट का भी आ सकता है, लेकिन घोड़े के बच्चे के लिए आता है कि जब वो पैदा होता है, पहली बार उसके ऊपर जो हाथ फेरता है, वो हाथ वो जो बछड़ा होता है, सारी उम्र उसको याद रखता है।
پھر اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں آگے انسان ہی کے بارے میں، وہ انہو، اور بے شک وہ، آیت نمبر 7 ہے، اللہ ذالکا، اوپر اس کے، کس کے آیا ہے کہ یہ اگلا آ رہا ہے لشہید، البتہ خود گواہ ہے، انسان جو ہے اس کے اوپر خود گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے اوپر قسم کھائی کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ گھوڑا اپنے مالک کا کتنا وفادار ہے، اس کی وفاداریاں دیکھتا ہے کہ وہ کس طرح انسان کی خاطر جا کر لڑائی میں، جنگ میں، میدان میں جہاں جا گھستا ہے، جہاں ہر طرف قتل و غارت ہو رہی ہوتی ہے، اور بسا اوقات وہ اپنے مالک کی جان بچانے کی خاطر اپنی جان بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس انسان جو ہے نا بہت ہی ناشکرا ہے، اور مال کی قربانی تو درکنار، وہ اپنے رب کا شکر تک ادا نہیں کرتا۔ تو اس شکوے کی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ خود اس کے اوپر گواہ ہے، اس کو پتا ہے، یہ سارا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، آیت نمبر 8 پہ آئے ہیں، لحب، محبت میں، الخیر، خیر کی، لشدید، یقیناً شدید ہے۔ تو انسان کو خوب معلوم ہے، ایک تو ناشکرا ہے، پھر یہ کہ انسان کے دل میں مال کی محبت جو ہے شدید تر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے، مال و دولت سے انسان بے پناہ محبت کرتا ہے۔ یہ تیسری بات ہے جس پر قسم کھائی گئی کہ انسان مال کی محبت میں بری طرح پھنسا ہوا ہے، پیسہ ہی اس کا دین اور ایمان ہے۔ انسان کہتے ہیں نا ابن الدینار، تو آج کا بندہ ابن الڈالر ہے، مال و دولت کے حصول کی خاطر وہ حرام اور حلال میں تمیز نہیں کرتا، لوگوں کے ساتھ وہ دھوکا کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی پر اتر آتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اور جس قدر اسے دولت یعنی محبوب ہوتی ہے، دولت کو اور ہی جمع ہی کرتا رہتا ہے، ہر وقت دولت ہی کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بحرین، بصرہ اور عمان کے درمیان ایک شہر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی رقم آئی، اور یہ رقم ان سب رقموں سے بہت زیادہ تھی جو آپ کو اس سے پہلے آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مسجد میں ڈال دو، پھر آپ نماز کے لیے تشریف لائے اور اس رقم کو دیکھا تک نہیں۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رقم کے پاس آ کر بیٹھے، پھر جس کسی پر آپ کی نظر پڑتی آپ نے اسے دینا شروع کیا۔ اتنے میں حضرت عباس آئے، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی عطا کیجئے، میں نے اپنا بھی فدیہ ادا کیا تھا اور عقیل کا بھی کیا تھا جنگ بدر میں، جب یہ آپ کو پتہ ہے بدر کی لڑائی میں قیدی ہو کر آئے تھے، تو آپ نے فرمایا جتنا چاہے لے لو۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں اپنے کپڑوں میں بھر بھر کر جنی جولی بھر بھر کر لیا، پھر اسے اٹھانے لگے تو اٹھا نہ سکے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حکم دیجئے کہ مجھے اٹھوا دے۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت عباس کہنے لگے اچھا پھر ذرا خود ہی اٹھیے اور مدد کیجیے۔ آپ نے فرمایا نہیں یہ بھی نہیں ہوگا۔ آخر انہوں نے کچھ درم نکال دیے، پھر اٹھانے لگے تب بھی نہ اٹھا سکے، تو کہا یا رسول اللہ کسی کو حکم دیجیے کہ میری مدد کرے۔ آپ نے فرمایا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت عباس نے کہا آپ ہی ذرا آ کر میری مدد کیجیے، تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے مجبوراً اور درم نکال دیے اور اپنے کندھے پر لاد کر چل دیے۔ آپ انہیں اس وقت تک دیکھتے رہے جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہوئے۔ آپ نے حضرت عباس کی حرص پر بہت تعجب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اس وقت اٹھے جب کہ ایک درم بھی باقی نہیں تھا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مال کی محبت قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے پڑی ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی اس میں بیلنس کرتا ہے، اللہ کے راستے میں بھی صدقہ خیرات کرتا ہے، کیونکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ جو سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا ينفقون، کہ وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس کو رزق دیا ہے، مما ينفقون آیا ہے، مما رزقناهم من ينفقون، تو اگر وہ یہ سوچتا ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، اس پہ دوسرے لوگوں کا بھی حصہ ہے، تو وہ اپنے مال کو پاک کرتا جاتا ہے، کیونکہ صدقے کے اللہ کے تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ پھر اس میں آپ دیکھیں کہ جو خیر جو ہے نا مال کی محبت، یہ سورۃ بقرہ میں پڑھتا زین للذین حب الشہوات، کہ بیٹوں کی، عورتوں کی، خزانے، سونے چاندی، نشان زدہ گھوڑوں کی اور کھیتیوں کی محبت یہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے دل میں ڈالی ہوئی ہے۔ یعلم افلا، کیا بھلا نہیں، یعلم وہ جانتا ہے، اذا جب
وہ سرا نکال لیا جائے گا ماں جو فی القبور قبروں میں ہے. تو جو کچھ قبریں ہیں نا قبریں بھی تلچھٹ کی جائیں گی. وہ سرا انفطار میں بھی پڑھ چکے با اینسا نچلے اسے کو اوپر لا کے یعنی الٹ پلٹ کر دینا. تو اس لحاظ سے یہ سورۃ زلزال کے ساتھ جڑ جاتی ہے. تو یہ پہلی 4 صورتیں ہیں جو اذا سے شروع ہوئی. ان میں السماء کے لفظ بہت آتے ہیں. اذا السماء انفطرت نا. تو ادھر قیامت کے زلزلے کا تذکرہ جو ہے زمین پر ہو رہا ہے. پھر وہ حصلہ اور حاصل کر لیا جائے گا ماں جو فی الصدور ان کے سینوں میں ہوگا. اب ظاہری عمل کا جو پہلو ہے نا آپ کو بتایا تھا کہ جو عمل کرتے ہیں اس کا ایک ظاہری پہلو ہے اور ایک باطنی پہلو ہے. ظاہری پہلو جو ہے وہ ہم نے سورۃ زلزال میں پڑھا. وہ حصل ما فی صدور. جو باطنی پہلو ہے نا وہ دل کے ارادے نیت کیا تھی. یہ ہمارا سینہ بھی ایک قبر ہے ایک صندوق کی طرح ہے. اس میں سب کچھ دفن ہے. تو یہ بھی باہر کیے جائیں گے. بالکل زمین جیسے قبریں زمین میں بنی ہوتی ہیں نا تو زمین بھی ایک صندوق کی طرح ہے کہ اس میں سب کچھ دفن ہے. یوم تبلی السرائر وما لها من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرج والارض ذات الصد. تو صورت طارق میں بھی جو کہا ہے نا کہ یہ اپنے تمام بھید جو ہے نا کھول کر رکھ دے گی. سینوں کے بھیدوں کو اس دن جانچا جائے گا. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. کیونکہ یہ جو نیتیں اور ارادے ہوتے ہیں یہ دل میں بنتے ہیں. انما الاعمال بالنیات. نیکیوں کا جو اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ انسان کی نیتوں پر ہے. تو چوٹی کے اعمال سب سے پہلے جو نا 3 اعمال قیامت کے دن جو پیش کیے جائیں گے. 3 لوگوں کو پیش کیا جائے گا جنہوں نے چوٹی کی نیکیاں کی ہوں گی. ایک شہید ہوگا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تھا اور سب سے اونچا اس نے مرتبہ حاصل کیا تھا. اور ایک مالدار ہوگا جو اللہ کے راستے میں خیرات صدقہ دیتا رہا دین کے لیے. اور ایک عالم ہوگا جس نے لوگوں کو علم دیا ہوگا. تینوں سے قیامت کے دن ان تینوں سے حساب شروع کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ پہلے ان کے اوپر اپنا احسان جتائیں گے. تو شہید کو کہیں گے تمہیں میں نے قوت دی تھی جوانی دی تھی طاقت دی تھی. تو وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے لیے جنگ کی اور میں تیرے راستے میں نا شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہیں گے کذبتا کہ تو نے جھوٹ کہا. تو نے جنگ اس لیے کی تھی کہ تو بہادر کہلایا جائے تو جرت مند کہلایا جائے. تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں کہ اس نے واہ واہ کیا خوب کام کیا ہے. اسی طرح جو مالدار ہے اس کو بھی کہا جائے گا کہ تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑے بڑے چیک سائن کر کے دیے. بڑے بڑے چیریٹی کے پروگرام جو گالا پروگرامز ہوتے ہیں جو اتنے مہنگے ٹکٹس خریدے جاتے ہیں اور اس کے لیے اسپیشل پھر کپڑے بھی خریدے جاتے ہیں وہاں جانے کے لیے کہ ایک طرح کی وہ فیشن شو بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ سارا دیکھا جائے گا کہ اس کے پیچھے انسان کی نیت کیا تھی ارادے کیا تھے. اور اسی طرح ایک عالم جس نے علم لیا اس نے اگر وہ بڑا کہہ رہا ہے میرے تو اتنے 1000 اسٹوڈنٹس ہیں میرا تو علم اتنے لوگوں کو چاہ رہا ہے لیکن اگر وہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے میری شہرت ہو یا اس سے دنیا کما رہا ہے تو یہ اس دن ڈیبٹ اور کریڈٹ ہو جائے گا. اور زلزال میں آیا کہ دکھایا جائے گا خیر بھی اور شر بھی. تو فیصلے جو ہوں گے وہ باطنی لحاظ سے بھی ہوں گے اور جو ہیں ظاہری لحاظ سے بھی ہوں گے. انا بے شک ربہم رب ان کا بہم ان کے بارے میں یوم ایزن اس دن لخبیر یقیناً بہت باخبر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ تو خوب واقف ہوگا کیونکہ اس دن لمن الملک یوم للہ واحد القہار ہوگا. تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے اکیلی ہے تو آج نہیں ہے بلکہ آج جو ہے اللہ تعالیٰ عالم الغیب میں ہے پس پردہ ہے. قیامت کے دن یہ پردے ہٹ جائیں گے. اور اس دن وہی سورۃ حدید کی جو آیت پڑھی تھی کہ تمہاری نگاہیں آج بہت تیز ہو گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے. اللہ تعالیٰ کا علم بھی قدیم ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات بھی قدیم ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور انسان حادث ہے. انسان کا علم بھی حادث ہے. ایک دوسری سورہ میں آپ کو یہ میں کافی ڈیٹیل میں آپ کو میں بتا چکی ہوں. تو یہ سارا ہوگا. اور قبروں سے مراد قبریں نہیں بلکہ ہر انسان جو کہیں بھی دفن ہوا ہے سمندر کی تہہ میں دفن ہوا کسی درندے نے کھایا اس کے پیٹ میں گیا آگ میں جل کر راکھ بن گیا تو ظاہر ہے اس کے ذرات اسی زمین میں اکٹھے ہوئے ہیں نا تو وہ سارے ذرے اکٹھے ہو جائیں گے. اور اس وقت پھر اس کا اللہ تعالیٰ ان کا حساب کتاب کرے گا اور سب کچھ وہاں حاضر ہوگا. سورۃ القاریہ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकारिया खटखटाने वाली। माँ क्या है वो अलकारिया खटखटाने वाली। वमा और क्या। अदरा का बताया आपको। माँ क्या है वो अलकारिया खटखटाने वाली। अलकारिया आप देखेंगे कि ये खत्म होगी उम्मु हाविया और वमादरा का माहिया नारुल हामिया। आप गौर करेंगे कि सूरत कासर उसके बाद शुरू होगी, तो आप इसमें देख लें कि हमारा ईमान जो है ना, एक ईमान बिल गैब है और एक होता है इल्म होता है, यकीन के दर्जे पर होता है कि एक दिन आएगा अल्लाह ताला ये दिखा देगा। सूरत फजर में भी पढ़ा था यौम यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा, जो होगा ना, तो उस दिन इंसान की आंख खुलेगी लेकिन उस दिन इंसान कुछ भी नहीं कर सकेगा। तो सूरत कारिया में जो अल्लाह ताला ने इसमें बताया, क़रअ किसी शे को दूसरी शे पर जोर से मार देना, जैसे कोई दीवार में कील ठोकता है, दरवाजे पर कोई दस्तक देता है तो खड़खड़ाता है। तो कुरान में ये लफ्ज 5 बार आया है। 3 बार इस सूरह में आया है, एक बार सूरतुल हाका के शुरू में आया है, का लफ्ज आया कज़्ज़बत आद व समूद बिल कारिया। एक और जगह नकरा की सूरत में सूरत राद में आया है। कारियतुन यानी कोई भी तकलीफ, बड़े अजाब से पहले छोटे छोटे अजाब जो आते हैं उनकी तरफ इशारा था। फिर इसमें देखें कि अल्लाह ताला कह रहे हैं ना कि अब ये वो क़यामत है कि खटखटाने वाली जो आएगी, क्या है वो, वमा अदरा का, और क्या चीज़ बताए। जब वमा अदरा का आता है तो उसके आगे अल्लाह ताला ने जवाब दिया होता है, युदरी का आए तो उसके बाद जवाब नहीं आता। तो ऐसा है कि आज तो हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते, लेकिन वो घड़ी आएगी, वो आएगी तो सबको मालूम हो जाएगी। क़यामत के लिए कुरान में जो अल्फाज आए हैं वो बड़ी आवाज़ जो कि तबाह और बर्बाद कर देगी। सूरह ज़ुमर में 2 बार अल्लाह ताला ने नफ़ख़ सूर का ज़िक्र किया है कि यही जो नफ़ख़ सूर है लोगों की हलाकत का बाइस बनेगा। फिर दोबारा नफ़ख़ सूर होगा, बाज़ुल मौत जो होगा तो लोग कब्रों से निकल उठ खड़े होंगे। इनके दरमियान कितना वक़्फ़ा है किसी को मालूम नहीं। कुरान में से एक और नफ़ख़ है, नफ़ख़ फ़ज़ा। सूरत नमल की आयत नंबर 87 में आता है कि सख्त घबराहट लोगों पर तारी हो जाएगी। तो उलमा कहते हैं 3 नफ़ख़े हैं। नफ़ख़ा फ़ज़ा ये पहला झटका होगा जिसका सूरतुल हज में ज़िक्र हुआ है, पहली आया शुरू की आयत में, जिसमें अफ़रा-तफ़री होगी। दूसरा जो नफ़ख़ा होगा, इससे सबकी हलाकत हो जाएगी, सब जो है ना फ़ना हो जाएंगे। फिर जो नफ़ख़ा बास को लोगों ने, इसको भी किसी ने 2 हिस्सों में तक़सीम किया है। तो तफ़सील से आप नफ़क़ा जो सूरह यासीन में भी आप देखेंगे कि वो कहेंगे क्या है, हमारी कब्रों से किसने उठा दिया? तो कहेंगे कि ये रहमान का ये वादा है, हमारी शामत आ गई। हाज़ा मा वअदर रहमान व सदक़र रसूल। तो एक नक्शा वो भी है कुरान ही के अंदर ने अल्लाह ताला ने किया है, जिसको सआता भी कहते हैं, ज़जरतुन वाहिदा बिस्साहिरा। तो ये सारे जो नफ़क़े होंगे सूरज ये क़यामत के दिन के होंगे। सूरत मारज में भी आया है, अजदासिन सरान का अन्नहुम आता है ना कि वो मकड़ियों की कीड़ियों की तरह अपनी कब्रों से निकल कर ऐसे दौड़ेंगे ना, जैसे कोई टारगेट सेट हुआ है। जैसे रेस लगती है ना, तो रेस लगाने के लिए मुसाबकत जब की जाती है, दौड़ का मुकाबला होता है, तो हर कोई अपने उस टारगेट को पहुंचता है। तो इसको नफ़क़ा अशर भी बोलते हैं। तो ये सारे नफ़क़ा हैं, नफ़क़ा फ़ज़ा, नफ़क़ा सआ जो बेहोश कर देगा, और जो दूसरा नफ़क़ा आखिरी नफ़क़ा बासा जो कब्रों से उठकर खड़े होंगे तो जाएँगे। तो फ़इज़ा नुक़िरा फ़िन्नाक़ूर। तो कुरान में मुख्तलिफ जगहों पर अल्लाह ताला ने इसका ज़िक्र किया है। तो उलमा ने इसको इस हिसाब से तक़सीम किया है। इसमें फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब वो जो दिन होगा ना, अब ये खड़खड़ाने वाली क़यामत के दिन, यौमा जिस दिन यकूनु हो जाएँगे अन्नास लोग, कल फ़राशे परवानों की तरह अलमबसूस बिखरे हुए। तो वो दिन यानी ऐसा होगा जिसको जरादुन मुंतशिर भी आया है। तो जो लोग होंगे वो यानी एक सिमत इस तरह दौड़ते हुए जाएँगे जैसे पतंगे दौड़ रहे हों, जैसे कोई एक टारगेट सेट होता है ना, तो वहाँ खड़े हों और उस तरफ जैसे बहुत तादाद में आपने कभी कोई देखे हो इस तरह कीड़े-मकोड़े वो उठकर भागकर जा रहे हों, तो ये उस तरफ इशारा किया जा रहा है। तो उस दिन की जो पूरी कैफ़ियत है हम उसको समझ नहीं सकते हैं कि वो कैसी होगी। और उस दिन अगली आयत में आप देखें कि पहाड़ों की गिरफ्त जो ज़मीन में वो ढीली हो जाएगी, व तकूनु और हो जाएँगे अलजिबाल पहाड़ कल अहने रंगीन रुई की तरह अलमनफूश धुंकी हुई।
इस वक़्त ज़मीन के ऊपर सबसे मज़बूत जो चीज़ है ना पहाड़ है। अगर इनके अंदर सुरंगें बनाई जाती हैं तो बारूद इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क़यामत के दिन यही जो पहाड़ है ना गर्दो-गुबार की तरह उड़ेंगे और पहाड़ों के मुख्तलिफ रंग होते हैं, तो अल्लाह ताला ने उसको रुई से मुशावत की है, जो रुई जिसके ऊपर रंग किया जाता है। तो कोई काला होगा, ऊन के जिस तरह मुख्तलिफ रंग होते हैं, कोई सुर्ख रंग का, कोई ब्राउन, तो धुंकी हुई ऊन की तरह ये गाले इधर-इधर को ना बिखर रहे होंगे। फ़अम्मा तो रहा मन, वो जो सकुलत भारी हुए मवाज़ीनहु पलड़े इसके, फ़हुवा तो वो फ़ी ईशतिन ज़िंदगी में होगा रादिया पसंदीदा। तो अब मवाज़ीन का अब इधर लफ्ज़ आ गया है। ऐसे थोड़ा-सा पहाड़ों के बारे में बता दूँ कि कुरान में अल्लाह ताला ने 10 मकामात पर पहाड़ों का ज़िक्र किया है और कहीं पे बादलों की तरह अल्लाह ने कहा है कि ये बादलों की तरह होंगे और कहीं जगह आया है कि ये धुंकी हुई रुई जो होती है उसकी तरह होगी। सूरत ताहा में, सूरत काफ में, सूरत नमल में, सूरत तूर, सूरत मारिज, सूरत मुज़म्मल, मुरसलात, सूरत नबा और सूरत तकवीर में व इज़ल जिबाल सुय्यिरत, वो सुय्यत अल जिबाल कानत सराबा आया है ना। तो ये यानी पहाड़ों का हुआ है। तो फिर इसमें जो आया ना कि जिनके अमाल तोले जाएँगे, जिनके बारी होंगे, तो वो पसंदीदा ज़िंदगी में होंगे। साथ ही दूसरी को भी दो आयत को उनको भी ले लेते हैं। व अम्मा और रहा मन खफ़्फ़त, वो जो हल्के हुए, मवाज़ीनहु पलड़े इसके, फ़उम्मुहु तो इसकी माँ, इसका ठिकाना हाविया। हाविया जहन्नम की जो गहराई है वो होगी। वमा और क्या चीज़ अदरा का बताया आपको, माहिया क्या है वो, नारुन आगे, हामिया भड़कती हुई। तो इसमें आप देखिए ये जो आया ना वो मादरा का माहिया, ये हिया था लेकिन इसके साथ जो हा लगाई गई है इसके वजन के लिए अजाफिया लगी है उसको। जैसे शायरी लिखी जाती है ना तो उसके जो होते हैं काफिया रदीफ उसके उसके लिहाज से। तो असल चीज इन आयात में जो आई है वो मवाजीन आई है। मवाजीन मीजान की जमा है या तराजू की जमा जो होती है मौजून कहते हैं, जो चीज तोली जाए। तराजू में जो चीज तोली जाती है उसको मौजून बोलते हैं। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि वो मीज़ान जो क़यामत में नस्ब की जाएगी, इसकी एक ज़बान, जो ज़बान से मुराद जो नहीं हाथ से आप तराजू 2 पलड़ों वाली होते हैं और उसके 2 पलड़े होते हैं। तो कहते हैं ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथ में होगी, अमाल तोले जाएँगे। नेक अमाल एक पलड़े में और बुराइयां दूसरे में, और भारी पलड़ा कौन सा होगा फैसला इस पर होगा। लेकिन कुरान में ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं मिलता। कोई शे मौजून है जो तोली जाएगी, इसका कोई मियार होगा। जैसे हमारे यहाँ पास मार्क होते हैं ना पाकिस्तान में, आजकल नहीं पता क्या, हमारे जमाने में तो 33 नंबर वाला जो है पास मार्क होते थे कि पास हो गया। तो हो सकता है मालनामे में भी ऐसा होगा, इतने नंबर मिल गए हैं तो वो पास है, उससे कम वाला फेल होगा। क्योंकि कुरान में 4 मकामात पर जिक्र हुआ है। सूरत अंबिया की आयत नंबर 47 में, इस रोज हम रख देंगे जो वजन किए जाएंगे अदल के साथ, फिर किसी जान पर कोई जुल्म ना होगा। अगर राय के बराबर भी उसने नेकी की होगी तो वहां होगी, अगर बुराई की होगी तो वो भी वहां मौजूद होगी। सूरत लुकमान में भी आया है कि राय के बराबर नेकी या बदी का जिक्र हुआ है कि अल्लाह ताला उसको सामने ले आएगा। सूरतुल आराफ की आयत नंबर 89 में अल वज़्नु यौमा इज़िल हक आता है कि हक के साथ ना वजन होगा, बातिल का भी वजन होगा, हक का भी वजन होगा। तो नेकियों के अंबार होंगे, नियत, दिखावा, वजन, उसका वजन नहीं होगा। जिनके वजन भारी होंगे वो कामयाब होंगे, जिनके हल्के होंगे वो अपने आप को उसने खसारे में डाला और इनकार किया। एक और जगह है, यकीनन वो लोग जिन्होंने आयात का इनकार किया और हमारी मुलाकात का इनकार किया और दिखावे की नेकियां करते रहे, वो जाया हो जाएंगी। क़यामत के दिन उनके अमाल का वजन नहीं होगा। इसी तरह सूरतुल मोमिनून जो 18वां सुपारा है उसकी आयत नंबर 101 103 में, जब सूर में फूंक मार दी जाएगी, तमाम रिश्ते इंसाफ जो है खत्म हो जाएंगी और वजन तोले जाएंगे, तो जिनके भारी हुए तो वो कामयाब हो जाएंगे। तो 3 मकामात पर मवाज़ीन का लफ्ज़ आया है। तो असल में कहते हैं कि ये ऐसी तराजू है जिसके 2 पलड़े नहीं होंगे। मवाज़ीन से मुराद मौज़ून है जिनके वज़न तोले जाएँगे, यानी मौज़ीन मौज़ून से मुराद अमाल है।
وہ صرف وہی تولے جائیں گے جو ایمان کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے ہوں گے. ریاکاری کے لیے کیے گئے حبام منصور ہوں گے، ان کا وزن کچھ نہیں ہوگا، یا میزان ان کے لیے کھڑی ہی نہیں کی جائے گی. تو پتہ چل رہا ہے کہ چار ڈیمینشنز ہیں اس کے. ایک عمل ہے، نیکی اور بدی ہے ظاہر کے اعتبار سے. سورۃ الزلزال میں اس کا ذکر ہوا ہے جو ظاہر کے اعتبار سے. دوسرا ڈیمینشن ہے ما حصل فی الصدور جو کہ سورۃ آیا عادیات میں خلوص اور اخلاص والے. نمبر 3 وزن کس معیار کے مقابلے پر ہوں گے. سورۃ البینہ میں ہم نے پڑھا مخلص الدین الہ الدین حنفاء، تو وثقلت موازین جو آیا ہے وہ اخلاص پر مشتمل ہوں گے. قرآن میں تمام انسانوں کے لیے وہ معیار ایک نہیں ہے. عام انسانوں کی ہر انسان کی نا اپنی اپنی وسعت کے مطابق ہوگا. لا یکلف اللہ لا یکلف نفسا الا وسعها. تو ہر انسان کے اندر کہتے ہیں جینز ہوتی ہیں، موروثی ہوتی ہیں جو اس نے اپنے خاندان باپ دادا سے لی ہوتی ہیں، جینز ہوتی ہیں. پھر ماحول جو ہوتا ہے انوائرمنٹ ہوتی ہے. تو اب کوئی بندہ ہندوؤں کے ماحول میں رہا، عیسائیوں کے ماحول میں رہا، کسی کو آزادی ملی ہوئی تھی. تو یہ شاکلہ ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے نا کہ انسان کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی ہوئی اعلیٰ چیز ہے اور ایک انسان کا اپنا جسم ہے. تو اب ایسا ہے کہ وہ انسان کتنی محنت کر رہا ہے. اگر کوئی برے ماحول میں ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی بھی کام ہے وہ جینز، پھر بھی وہ اگر کر لیتا ہے نیکیاں، یا اس کی اس لیول پہ نہیں ہے، کم ہے، اور دوسرے کی زیادہ ہے جس کی جینز میں یہ کوالٹی سالہ تھی، جس کو ماحول بھی اچھا ملا. تو ہر بندے کی اپنی کیپیسٹی کے مطابق حساب ہوگا. کوئی دیکھیں پیدائشی طور پر موروثی طور پر اس کے اندر اثرات آتے ہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، ڈرپوک ہوتا ہے، بات نہیں کر سکتا، دب جاتا ہے. لیکن کوئی موروثی طور پر نڈر بے باک ہوتا ہے، کوئی موروثی طور پر کن ذہن ہوتا ہے، اور کوئی بہت ہی ذہین ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے کس کو کیا ملا، کتنا کام کیا. ایک لاٹھی سے وہاں سب کو نہیں ہانکا جائے گا. تو موازین جو میزان کی جمع ہے، لیکن قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے. ایک ہی چیز جو بھاری یا ہلکی ہوگی وہ نیک اعمال ہیں جو خالص نیت سے کیے گئے ہوں گے. تو یہ تو ہوا اعمال نامے کا وزن ہوگا نیک اعمال کا. جن کے بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہو گئے. دوسرا منظر ہوگا اعمال نامے کی تقسیم کا. سورۃ الواقعہ سورۃ الرحمن میں اصحاب الیمین اصحاب الشمال آیا ہے. جس انسان کی زندگی 70 سال کی تھی، 40 سال کی تھی، 30 سال کی تھی، تو اب ایسا تھا کہ وہ تو اب ایسا ہے کہ ہر دن کا حساب دیکھیں. اب کھاتے پیتے ہیں، ہر دن کا جو ہوگا نا پل پل کا حساب ہوگا، اس کو دینا پڑے گا. تو کسی کے تو بڑے بڑے پلندے ہوں گے، اب یہ ہاتھوں میں تو نہیں آ سکتے ہیں نا، کہ کہا گیا نا کہ اعمال نامے ہاتھوں میں دیے جائیں گے. تو ہاتھوں میں جو چیز دی جائے گی وہ ریزلٹ کارڈز ہوں گے، ریزلٹ شیٹس ہوں گی. بائیں ہاتھ والے تو نہیں لیں گے، ان کے بارے میں آتا ہے وہ اپنے ہاتھ پیچھے کر لیں گے تو ان کے جو ریزلٹ کارڈز ہوں گے ان کو پر لگیں گے تو وہ اڑ کر ان کے ہاتھوں میں جیسے پرندے جاتے ہیں نا ان کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے. قرآن میں دائیں ہاتھ والے کا ہے کہ خوشی خوشی اپنا رزلٹ کارڈ نا سب کو دکھائیں گے اور کہیں گے کہ دیکھیں ہمیں یقین تھا آج کے دن سے کہ ہم اپنے اعمال نامے سے ملاقات کریں گے. اور بائیں ہاتھ والوں کے لیے آتا ہے ید صبورا، یہ آئی تھنک میرے خیال سے صورت اباسا میں شاید آیا تھا. تو یہ قرآن کے اندر ہی یہ سارے منظر، یہ سارے سین اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات مختلف صورتوں میں بیان فرمائے ہیں. پھر تیسرا منظر بھی ہے اللہ کی عدالت لگے گی. بندہ جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے کہتے ہیں اس کے قدم نہیں ہلیں گے. اس میں عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری. تو آ گئے نا 70 سال کی عمر تھی، کتنی تھی، پھر اس میں جوانی بھی تھی. مال کمایا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم حاصل کیا، تو کتنا عمل کیا اور کتنا اس کو اللہ کے راستے میں آگے کیا. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک اورل ٹیسٹ ہوگا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جو ہر بندہ دے گا. جیسے ہم امتحان دیتے ہیں نا تو کئی بار ہم پرچے پہ لکھتے ہیں، پیپر پہ لکھ کے دیتے ہیں، پھر پریکٹیکل بھی ہوتے ہیں، پھر ساتھ اورل ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں. تو لگتا ہے قیامت کے دن اس طرح کا کچھ حساب ہو رہا ہے. اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ جس کا رجسٹر کھل گیا اس کی ہلاکت ہو گئی. یہ الگ مرحلہ ہے. یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ ایک بہت بڑا کمپیوٹر ہوگا جس کی بگ سکرین ہوگی، وہاں سب کی فائلز ہوگی اور فرشتے کلیکٹ کرتے جائیں گے تو بندے کی فائل کھلتی جائے گی اور اس کی 70 سالہ زندگی، 50 سالہ زندگی ہے، 20 سالہ زندگی ہے، تو ساری ایک فلم چلے گی.
آج ہمارے لیے اس کو سمجھنا بہت آسان ہے. اس دور میں جب دیکھیں آپ اپنے اپنے اسکول، میری ایج کے بندے جو اپنے پرائمری اسکول میں آپ چلے جائیں جس میں پڑھتے تھے، تو اس زمانے میں اگر آپ بات کریں نا کہ یہ اعمال نامے ہوں گے، رجسٹر دیے جائیں گے، تو ہمیں تو وہی رجسٹر جو ہماری ٹیچرز پکڑتی تھیں، ہم تو وہی سوچتے تھے کہ فرشتوں کے ہاتھوں میں بڑے بڑے بھاری رجسٹر پکڑے ہوں گے. اب صحابہ کرام کے دور میں تو یہ پیپر رجسٹر کاپیاں یہ تو تھی نہیں. انہوں نے اس وقت اس کو کس طرح سمجھا اور کس طرح وہ ایمان لاتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو اب آئندہ 50 سال بعد یا 100 سال بعد اور کیا ترقی ہونے والی ہے اور کیا ہونے والا ہے، یہ تو آئندہ آنے والی نسلیں اس کو کس طرح جانے گی. کیونکہ قرآن ہر دور کے لیے، قیامت تک کے لیے جو سائنس ترقی کرے گی تو اور قرآن کے جو اعجازات ہیں اور کھل کر سامنے آئیں گے. سورۃ التکاثر تفاول کے وزن پر ہے، جیسے کوئی مقابلہ ہوتا ہے نا اس طرح کر کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاکم التکاثر، غافل کر دیا تمہیں کثرت کی طلب میں، حتیٰ یہاں تک کہ زرتم، جا پہنچے تم المقابر، قبروں کو. کلا ہرگز نہیں، سوفا ان قریب تعلمون، تم جان لو گے. سما پھر، کلا ہرگز نہیں، سوفا ان قریب تعلمون، تم جان لو گے. اب اس میں الحا لہا کھیل کود کو کہتے ہیں جو غفلت میں مبتلا کر دے. الحا باب تفاعل کے وزن پر آیا. تکاثر کثرت سے، 3 معنی ہیں. کثرت کی طلب میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، مقابلہ کرنا. اور کثرت میں ایک دوسرے پر فخر کی دوڑ کرنا، فخر جتانا. اور پھر ایک اس میں انسان جو ہے نا مال کی کثرت میں اتنا غافل ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، پھر وہ اپنے آپ کو اتنا غافل کیا رکھتا ہے کثرت کی بنیاد پر کہ پھر وہ فخر جتانا شروع کر دیتا ہے. اس کا تکاثر کا میں آپ کو 3 معنی پھر بتا دوں. نمبر 1، آدمی کوئی چیز زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے. نمبر 2، لوگ کسی چیز کے حصول میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں. نمبر 3، وہ ایک دوسرے پر فخر جتلائیں اور دوسرے کے مقابلے پر انہیں کہ فلاں چیز کثرت سے حاصل ہے. لوگ کہتے ہیں نا، ہمارے اس میں ہم نے ایک صورت حدید میں آیت پڑھی تھی، اس میں بہت زیادہ کھول کے ان چیزوں کو بیان کیا تھا. یہی جو انسان کی 4 سٹیجز آتی ہیں عمر کی بھی نا، اس میں انسان کا جو آخری عمر کا سٹیج آتا ہے نا، وہ تفاخر آ جاتا ہے کہ پھر انسان نا پہلے بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، درمیانی عمر آتی ہے تو اس میں کمانے میں لگا ہوتا ہے، بچے ہو رہے ہوتے ہیں. پھر وہ جب 50 کے اوپر سے ٹپتا ہے نا تو پھر اب اس کے بیٹے آ گئے ہیں، بیٹوں پر اس کا فخر غرور ہوتا ہے، پوتوں پر ہوتا ہے. اتنے میں اس نے جائیدادیں بنا لی ہوتی ہیں، تو اپنے اس کی زمینیں ہیں، مربع ہیں، رینچز ہیں، آج کل لے لیں شیئرز ہو جائے اسٹاک مارکیٹ، تو اس کے اوپر پھر وہ بیٹھ کے فخر کرتا ہے. تو یہ چیزیں آ جاتی ہیں. حدیث کا ایک مفہوم ہے، جو چیز کم ہو کفایت کر جائے، پوری پڑ جائے، تو کھانے کی تو نیڈس جو پوری ہو رہی ہو نا، تو کام چل رہا ہو، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ ہو پڑے، تو وہ کہیں بہتر ہے جو زیادہ ہو. کثرت سے ہو لیکن بندے کو غافل کر دے، یا کثرت سے ہو یا اس کے پاس برکت نہ ہو. تو اب ایسا ہے کہ کس چیز نے غافل کیا. فصاحت اور بلاغت ہے اس آیت میں کہ انسان کو کس نے غافل رکھا حقائق سے، زندگی کے اصل مقصد سے وہ غافل رہا، اپنے اندر جھانکنے سے وہ غافل رہا، اپنے ذاتی احتساب سے وہ غافل رہا. ہر بندہ خالی جگہ کو خود پورا کرے کہ میں خود کروں، آپ خود کریں کہ کس چیز نے مجھے غافل کیے رکھا. اب بھی قرآن کمپلیٹ ہو رہا ہے، اب بھی اگر میرے اعمال نہیں بدلے، میں نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، میں اپنا محاسبہ نہیں کر رہی ہوں، تو میں غور کروں کہ کیا چیز ہے جو مجھے نا اس چیز سے، حقیقت سے دور کر رہی ہے. اور انسان انہی چیزوں کے اصول میں پوری زندگی کھپا دیتا ہے، اور انہی چیزوں سے، عام تر چیزوں سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے. عام تر دیکھیں چیز کیا ہے، ہماری آخرت ہے، ہماری قبر ہے. زندگی کا تو ہمیں نہیں پتا کتنی ہمارے پاس زندگی ہے، زندگی کی ہمارے پاس 0% گارنٹی بھی نہیں ہے، لیکن موت کی ہم سب نے 100% گارنٹی اٹھائی ہوئی ہے. اس کے باوجود اگر ہم نہ اپنے آخرت کی گھر کی فکر نہ کریں اور دنیا ہی میں لگ رہے ہیں، جیسے ایک ایئرپورٹ پہ آپ جاتے ہیں، کنیکٹڈ فلائٹ لیتے ہیں، اور اس ایئرپورٹ پہ جو آپ کا ٹائم ہے
वेटिंग टाइम उसी पे आप अपना सारा कुछ इन्वेस्ट कर लें, तो वो इन्वेस्टमेंट तो आपकी कोई यानी काम नहीं आएगी, वो तो ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि आपकी तो फ्लाइट आने वाली है, आपने तो जाना है। इसी तरह हमारे भी जो है अ, कब्र की तरफ हमारी फ्लाइट ने आना है, हमने भी अपने आखिरत की तरफ जाना है, तो हम वहाँ के लिए आखिरत के बैंक में हम क्या डिपॉज़िट कर रहे हैं, हम वो सोचें। दुनिया के बैंक के डिपॉज़िट, दुनिया के बैंक का हम ना करें, क्योंकि सूरत हुमज़ा में मज़ीद ये करैक्टर खुलकर सामने आएगा। आपने फरमाया इब्ने आदम कहता है ये मेरा माल है, ये मेरा माल है, हालाँकि तेरा माल सिर्फ़ वही है जो तूने सदका कर दिया और जारी किया या खा लिया या फना कर लिया, पहन लिया, पुराना कर लिया। ये तिर्मिज़ी की हदीस थी। यानी तुम्हारी कसरत की, हसूल की जो ख्वाहिशात थी ना, वो तो इसलिए कर रहा था, यानी लव के लिए बेबुनियाद कर रहा था, दुनिया के लिए कर रहा था, एक-दूसरे के ऊपर जताने के लिए कि मेरा नाम बड़ा हो। क्योंकि जिस सोसाइटी में कहते हैं ना कि इज़्ज़त का मियार दौलत बन जाए ना, तो फिर वहाँ कोई नहीं देखता कि दौलत किस तरीके से आ रही है। तो ये सारी चीज़ इस तरह की है कि इंसान इन्हीं चीज़ों में लगा रहता है, तो फिर क्या होता है, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कि फिर तुम ना कसरत की तलब में ही लगे रहे यहाँ तक कि तुम्हारी कब्रों में जाने का वक़्त आ जाता है। इसकी शान नज़ूल में आता है 2 कबीलों के दरमियान मुकाबला तफ़ाख़ुर हो रहा था। मुकाबलाबाज़ी शान-ओ-शौकत की थी, मालो-दौलत की थी, इज़्ज़त और नामवरी की थी। इसमें ये बात भी आ गई कि कसरत बंदों की बड़ी चीज़ हुआ करती थी, कि कबीले की तादाद किसकी बड़ी है, ये तो देखते थे। वहाँ उन्होंने कब्रें शुरू कर दी कि किसका कब्रिस्तान बड़ा है, कब्रें गिन के देखो। तो हमारे कब्रिस्तान में कितने दफ़न है और तुम्हारे कितने दफ़न है, तो उसके ऊपर ये जो है आयत नाज़िल हुई थी। लेकिन कहते हैं कि इसकी जो सनद है इतनी मज़बूत नहीं है। तो मुराद इंसान की ख्वाहिशात इसका पीछा नहीं छोड़ती जब तक कि वो कब्र में नहीं उतर जाता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इब्ने आदम के पास सोने की एक वादी होती है, तो वो कहता है कि दूसरी होती है तो तीसरी की तलब आ जाती है। तो यानी इसकी जो हिर्स है ये खत्म नहीं होती, कब्र की मट्टी इसका मुँह भरती है। जब बंदे को कब्र में डाला जाता है, तो जो करीबी रिश्तेदार होते हैं वो अपने ऐसे दोनों हाथों से मुट्ठियाँ बाँध के मिट्टी की ना मैयत पे डालते हैं, तो वो कहते हैं थोड़ी बहुत म मिट्टी जो होती है ना मुँह में भी चली जाती है। तो उसकी तरफ इशारा है। कई बार लोग इतना माल इकट्ठा कर लेते हैं कि उनकी आइंदा नस्लों के लिए वो काफ़ी हो जाता है। तो ऐन कब्रों के करीब होते हैं, फिर भी हिरस उनकी पूरी नहीं होती। सूरतुल अदीद में जो आया था ना, मैं आपको कह रही थी कि ये सारे 5 है ना, एलमू इन्नमल हयातुद दुनिया लहवुन व लाहिबुन व ज़ीनतुन व तफ़ाख़ुर व तकासुर अम्वालुन व औलादुन। ये उस आया है कि इसमें अल्लाह ताला ने दुनिया की ज़िंदगी को लाहिब, ज़ीनत, तफ़ाख़ुर, तकासुर यानी 5 स्टेजेस, आई थिंक 5 या 6 स्टेजेस इसमें आए हैं। तो अल्लाह ताला ने ये बयान किए हैं, तो ये इंसान की रस्म मौत तक खत्म नहीं होती। कुछ लोग बिल्कुल यानी कब्र के करीब होते हैं, फिर भी जो कसरत की बहुतात है ना, वो जज़्बा उनके अंदर से खत्म नहीं होता, और एक-दूसरे के ऊपर फ़ख्र जताने का कि मेरी दौलत ज़्यादा है, मेरा माल ज़्यादा है। अल्लाह ताला कहते हैं कल्ला हरगिज़ नहीं, सोफ़ा अनकरीब तालमुन तुम जान लोगे। सुम्मा फिर कल्ला हरगिज़ नहीं, सोफ़ा अनकरीब तालमुन तुम जान लोगे। यानी वो वक़्त दूर नहीं है, सोफ़ा आया है, सिर्फ़ सीन आए वो भी अनकरीब के लिए आता है। सोफ़ा क्योंकि अभी ज़िंदगी बाकी है, अभी ज़िंदगी का कुछ न कुछ नज़र आ रहा है, तो सोती आहंगी के लिए इसमें आ गया है फिर सुम्मा आ गया है। तो वो वक़्त वही होगा यानी जब आँख खुली, गुल की तो मौसम ख़ज़ाना था। तो उस रोज़ होश आएगा तो क्या फ़ायदा? हकीकत से वाक़िफ़ हो जाएँगे, आँख खुल जाएगी, तो कोई फ़ायदा तो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तो हसरत ही हसरत होगी। यौमुल हसरा भी क़यामत का दिन है, यौमुत तग़ाबुन भी है, हार और जीत का दिन। तो इसमें वही अल्लाह ताला दोबारा ताकीद के लिए कह रहे हैं कि इंसान गौर व फ़िक्र करे कि वो किस चीज़ के पीछे लगा हुआ है। फिर कल्ला हरगिज़ नहीं, लो काश तालमूना तुम जान लेते, इल्मल यकीन, यकीन जानना यकीन का।
تو اب جس کے بعد بھی جو آیات آ رہی ہیں 3 آیات نا، تم جان لیتے یقین کا جاننا، کاش تم جان لیتے، اگر تم جان لو یقین کر جاننا تو پھر تم سیدھی راستے پر آ جاؤ، تمہاری آخرت سنور جائے، حقیقت حال تم پر کھل جائے گی، تمہاری زندگی کا رخ صحیح ہو جائے گا، تم حاویہ سے بچ جاؤ گے۔ تو اس میں اگلی جو آیات ہے میں ان کا بھی ترجمہ ساتھ ہی کر دیتی ہوں، یا چلے ساتھ ساتھ کرتی رہتی ہوں۔ تو سورت کے آخر تک آپ دیکھیں گے کہ شرطیہ کلام چل رہا ہے۔ مولانا اصلاحی صاحب کہتے ہیں کل لال و تعلمون کے بعد 3 آیات بھی کل لال و تعلمون علم الیقین کے تابع آئیں گے۔ تو اصل میں ایسا ہے کہ اگر تمہیں یہ سارا کچھ معلوم ہو جائے تو تم سیدھے راستے پر آ جاؤ، تم اپنی زندگی کو درست کر لو اور برے انجام سے بچ جاؤ۔ ایک یہ ترجمہ ہے۔ دوسرا ہے ہرگز نہیں، اگر تم جان لیتے یقین کا جاننا کہ جہنم کو دیکھنا ہی ہے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ یقین عملی ہوگا، دلیل کے ساتھ علم ہوگا، عقل سے بات کو پہچاننا ہوگا۔ ہر انسان کو جہنم دکھائی جائے گی قیامت کے دن انجام کے، اور اس کے علاوہ بھی جب بندہ فوت ہوتا ہے نا تو بندے کی جب روح کا سفر طے ہوتا ہے تو روح کو بھی اس کا جنت اور جہنم کے جو مقام ہے دکھائے جاتے ہیں ہر بندے کے نا، ایک گھر جنت میں ایک گھر جہنم میں ہر بندے کا ہوتا ہے۔ پھر اپنے اعمال سے وہ جنت کا گھر لے لیتا ہے، اور جو بندہ جہنم کا گھر لے لیتا ہے تو اس کا جنت کا گھر جنت ہی لے لیتا ہے، اور اس جہنم والا اس کا گھر وہ لے لیتا ہے۔ تو سورۃ مریم میں بھی آیا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ وَارِدُوهَا، کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ آ کر دیکھے تو جہنم جو ہے نا اس کے اوپر سے جو پل صراط ہے یہ جہنم کے اوپر بنا ہوا ہوگا، اور ہر کوئی نیک و بد اس سے گزر کر جائے گا۔ وارد کہتے ہیں گاد میں اترنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم پھر تقوی والوں کو بچا لیں گے۔ سورۃ حدید میں بھی اس طرح کا نقشہ آیا ہے، لوگوں کو نور عطا کیا جائے گا، پل صراط پر لوگ اس پر چلیں گے، ہر بندے کو اپنے اعمال کے مطابق نور دیا جائے گا۔ جو منافق لوگ ہیں ان کا ٹمٹماٹا نور ہوگا، جلتا بجھتا ہوگا، اور پھر وہاں پر جو لوگ ہوں گے وہ جہنم میں جو گریں گے وہ محاویہ نار حامیہ جو ہوگی نا وہاں ہوگی۔ تو آپ دونوں صورتوں کا مضمون جوڑیں تو آپ کو علم الیقین والا معاملہ حاصل ہو جائے تو انسان برے انجام سے بچ سکتا ہے۔ ثم لتسألن، پھر آیا نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ پہلے میں آپ کو اس کا تھوڑے سے بتا دوں کہ علم کے جو نا درجے ہوتے ہیں، ایک علم ہوتا ہے آپ کو یقین کے درجے ہوتے ہیں، اور یقین جو ہے ایمان کا آخری لیول ہوتا ہے۔ پہلے ایمان لے آتے ہیں نا، پھر یقین کہتے ہیں نا مجھے پکا یقین ہو گیا ہے، وہ یؤمنون آتا، وہ یوقنون آتا ہے نا، ایمان والوں کی جو سورۃ البقرہ کی پہلی جو 5-6 آیات ہے اس میں۔ تو پہلا جو ہوتا ہے یقین کا علم کا درجہ ہوتا ہے، آپ کو کوئی بات پتہ چلتی ہے، آپ کو کوئی کہتے ہیں کہ آپ کو علم آ جاتا ہے، پھر جب آپ وہاں جاتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو وہ عین الیقین ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں یہ علم الیقین آیا ہے، پھر لترون الجحیم، البتہ تم ضرور جہنم کو دیکھ لو گے، یہ عین الیقین آیا ہے۔ ثم لترون، پھر لترونہا، البتہ تم ضرور دیکھو گے، اینا آنکھ سے، الیقین یقین کی آنکھ سے، یعنی قیامت کے دن جیسے پل صراط کے سے گزر رہے ہوں گے تو سب کو نیچے یہ جہنم دکھائی جائے گی، پھر تم اس دن اپنی آنکھ کے ساتھ یقین سے دیکھ لو گے۔ ابھی تو ہم کو علم الیقین ملا ہوا ہے نا قرآن اور حدیث سے کہ ایسا ایسا معاملہ ہوگا، قیامت کا دن ایسا ہوگا، حساب کتاب ہوگا، لیکن جب اس دن پہنچیں گے، جب ہم گزریں گے نا تو پھر ہم جہنم کو دیکھ لیں گے، اور پھر یہ ہم کو آنکھ والا جو آنکھ کے دیکھنے کا یقین ہے وہ ہو جائے گا۔ ثم پھر لتسألن، البتہ تم ضرور پوچھے جائے گے، یومئذ اس دن، عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں۔ اب ایسا ہے کہ ایک اور یقین ہوتا ہے، وہ حق الیقین ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ محاسبہ ہوگا، جس میں آیا نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں۔ وہی 5 سوال جو پچھلی سورہ میں نے آپ کو بتایا، آپ نے لکھ لیں، ذہن میں لے آئیں۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بار فاقے کی کیفیت ہو گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ بھی فاقے سے تھے، آپ ان دونوں کو لے کر گئے، انصاری صحابی کے پاس گئے، 3 بار سلام کیا تو جواب نہ آیا، واپس جانے لگے تھے تو ان کی جو بیوی تھی وہ دوڑتی ہوئی آئی، سلام کیا تو کہنے لگی کہ میں تو تھی لیکن آپ سے 3 بار سلامتی کی دعا لینا چاہتی تھی۔
تو بتایا کہ ان کا جو شوہر ہے گھر پہ نہیں ہے لیکن انہوں نے کھجوریں پیش کی. پھر ان کے جو ہسبینڈ ہے وہ آئے تو انہوں نے جانور ذبح کیا، گوشت تیار کیا. جب کھا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا حساب ہوگا. تو نعمت ہر شے ہے اور اس کے ساتھ ہدایت ہو تو بہت اچھا ہے. صحت بھی نعمت ہے، قوت بھی نعمت ہے، مال، وقت، اولاد، صلاحیت، جو چیز بھی ملی ہے وہ نعمت ہے. یہ جو سانس آ رہی ہے جا رہی ہے نا یہ بھی نعمت ہے، اس کا بھی حساب دینا ہے، حق ادا کرنا ہے. اب یقین کیا ہے؟ نفس کی 3 کیفیات ہے نا، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. یہ ہم نے قرآن میں پڑھی، سورہ یوسف میں، سورہ قیامہ میں اور سورہ فجر میں. تو ویسے نفس پورا انسان ہے، انسان کا وجود ہے، اس کے اندر یہ 3 کیفیات ہے. امارہ برائی کی طرف امادہ کرتی ہے، لوامہ خیر کی طرف بلاتی ہے اور ملامت کرتی ہے برا کام ہو تو. مطمئنہ مجموعی اعتبار سے یعنی جس کے اوپر دل ٹھک جاتا ہے بندے کا، مطمئن ہو جاتی ہے. اسی طرح یقین کی بھی 3 کیفیات ہیں. علم الیقین نمبر 1 ہے، نمبر 2 عین الیقین آنکھ کا یقین، اور نمبر 3 حق الیقین ہے. علم کے درجے پر یقین، یہ علم دلیل کے ساتھ ہے. تو راغب اصفہانی صاحب جو ہیں علم کی صفت میں جو انہوں نے کی، یہ کہتے ہیں کہ کیفیات اس میں بیدار ہو جائیں، انسان مطمئن ہو جائے تو اس طرح ہو جاتا ہے، یعنی یہ ساری کیفیات بیدار ہو جائے. تو ایمان کا آخری درجہ یقین ہے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ سورۃ بقرہ میں تھا. منافقون کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اے ایمان والو. سورۃ لقمان میں بھی آتا ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ. تو آخرت کا صرف مان لینا کافی نہیں ہے، یقین کرنا بھی ہے. سورۃ نساء میں آتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ عیسائیوں نے ان کو یقیناً قتل نہیں کیا تھا، وَمَا صَلَبُوهُ، اور نہ سولی چڑھایا تھا. تو یقین کے لفظ بھی آئے ہیں 2 بار، موت کے معنی میں یقین کا لفظ آیا ہے فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ سورۃ الحجر میں آیا ہے. سورۃ مدثر میں حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، کہ موت جب آئے گی تو موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب عین الیقین جو ہے آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے. کہیں آگ لگی ہو، دھواں نظر آ رہا ہو تو آپ اندازہ کر کے دلیل سے کہہ سکتے ہیں نا کہ وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے. لیکن جب آپ وہاں جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو آگ لگی ہوئی ہے تو آپ کے جو آنکھیں وہ دیکھ لیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ عین الیقین ہو جاتا ہے. ما کذب الفؤاد ما یری، سورۃ نجم میں، کہ دل نے تصدیق کی جو آنکھ نے دیکھا. تو پھر اگلی جو ابھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آنکھ کا دیکھا ہوا بھی تو سچ ثابت نہیں ہوتا نا. تو حق الیقین 2 بار قرآن میں آیا ہے، سورۃ الواقعہ میں ان ھذا هو حق الیقین، اور سورۃ الحاقہ میں انہ لحق الیقین. اب صوفیہ کرام نے اس پر کافی گفتگو کی ہے. عین الیقین ہم کو آخرت میں حاصل ہوگا جب ہم علم الیقین تو دنیا میں، تو جو عین الیقین ہے آخرت میں ہوگا. رسول اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر معجزات دکھائے گئے، آپ کو مشاہدہ کرایا گیا. نماز استسقاء آپ ایک بار پڑھ رہے تھے، آپ پیچھے ہٹے پھر آگے بڑھے. بعد میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے انہوں نے پوچھا شاید نماز کا کوئی حصہ تھا، تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے جہنم دکھائی گئی، اس کی حرارت سے میں پیچھے ہٹا، پھر جنت دکھائی گئی تو اس کا ایک خوشہ لینے کے لیے میں آگے بڑھا. تو عین الیقین آخرت کے لیے اور مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے. پھر عین الیقین سے حق الیقین کا درجہ حاصل ہو سکتا ہے یا نہیں، اس کے اوپر بھی علماء نے بہت بحث کی ہے. بعض انکار کرتے ہیں، بعض نے ثابت کیا ہے نصوص سے کیا ہے، ٹیکسٹ سے، کہ ہو سکتا ہے دنیا میں عین الیقین کبھی ہم سانپ دیکھتے ہیں لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ وہ سانپ نہ ہو. میری ایک ٹیچر تھی، وہ ساؤتھ ٹیکسس میں، تو رینچ پہ اس کا گھر بنا ہوا تھا. تو ایک بار کہتی ہے میں اٹھی تو باتھ روم میں کہتی ہے کہ میں سمجھی میرے ہسبینڈ کی بیلٹ گری ہوئی ہے براؤن نا. تو کہہ رہی میں اٹھانے کے لیے اس کے قریب گئی تو جب بہت میں قریب ہاتھ سے پکڑنے والی تھی تو وہ سانپ تھا. تو کبھی کبھی نا عین الیقین غلط بھی ہو سکتا ہے، ثابت ہو سکتا ہے. تو انسان کیونکہ ابھی غیب میں ہے، تو حدیث جبرائیل آپ دیکھیں جو ثبوت دے رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے. وہ حدیث جبرائیل میں جب سوال پوچھتے ہیں کہ احسان کیا ہے تو اس میں بتایا تھا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر یہ بات ممکن نہیں ہے تو پھر یہ رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ انہوں نے کیا ہے کہ عبادت ایسی کرو ان تراہو، کہ تم اسے دیکھ رہے ہو.
تو یعنی انسان کے اندر اتنی خشیت ہونی چاہیے۔ سورۃ نون میں آیا ہے کہ اللہ کی تجلی ظاہر ہوگی، ان کو بلایا جائے گا سجدہ کرو تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے۔ حدیث جبرائیل سے بھی پتہ چلا کہ اس درجے تک انسان پہنچ سکتا ہے۔ تو اب اس کے علاوہ کچھ اور بھی حدیث ہے، لیکن ہمارے پاس آج ٹائم کم ہے کہ اور بھی ہم نے کرنی ہے۔ یقین کا یہ درجہ دنیا میں ممکن ہے، اس لیے محنت کرنی پڑتی ہے، نفس کو دنیا سے ہٹانا پڑتا ہے، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، سخت دھوپ گرمی میں روزے رکھنے پڑتے ہیں، تقرب بن نوافل اللہ سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ انسان یعنی اس دنیا میں بھی حق الیقین کے درجے پہ پہنچ سکتا ہے، علماء نے یہ پروف کے ساتھ بتایا ہے۔ تو بہرحال ہمارے لیے درجہ علمی سمجھنے کی چیز ہے، اللہ ہم کو ہمارے ضعف کی مناسبت سے یہ درجہ بھی عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔